अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत के साथ होंगे। और जी बिल्कुल मेरी तबीयत नासाज हो गई। नासाज क्या बताऊँ आपको, कहते हैं ना एक्सीडेंट अचानक ही होते हैं, अचानक ही हादसात होते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। और घर में जो है हम लोग खड़े हो जाते हैं, कभी जो है कुर्सी पर खड़ी हो गई और मैं जो है कपड़े निकालने थे तो कबर्ड में से तो ऊपर जनाब मेरा हाथ नहीं जाता था। तो इन चक्रों में मैं ऐसी गिरी चेयर से, और उसके बाद जो है आप ना पूछें जो मेरा हाल हुआ। तो बिल्कुल बिल्कुल ना पूछें कि बहुत मुश्किल जो है हुई मुझे। और आज यहाँ जब मैं आई तो बड़ी औखे औखे कहते ना चल के आए, लेकिन क्योंकि रहा नहीं जाता आपसे, यानी कि मुझसे रहा नहीं जाता आपसे मिले बगैर, तो जी हम वापस आ गए हैं। और दुआएं चाहिए, बिल्कुल दुआएं चाहिए। अच्छा जी, ज़्यादा बातें आज नहीं करूंगी, तबीयत मेरी नासाज है, दर्द है, कुछ तकलीफ है, उसके साथ जो है फिर भी शो करना है हमने। तो चलती हूँ आज, क्योंकि हम ग़िज़ा की बात करेंगे। अगर अच्छी ग़िज़ा खाते हैं तो उससे जो है क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि अक्सर हम ग़िज़ा की ही बात करते हैं। माहिर ग़िज़ायत हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि ग़िज़ा जो है हमारी बॉडी को या हमारे पेन को किस तरह जो है कम करती है। मैं तो ये कहूँगी पेन को किस तरह कम करती है, मुझे तो पेन है, इस हवाले से ज़रूर मैं बात करूँगी, क्योंकि अच्छी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। और हम रूटीन वाइज जो खा रहे होते हैं हम समझते हैं कि हर चीज़ अच्छी है, ओके है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस हवाले से बात करते हैं रिमशा मुज़म्मिल से। इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आपके सामने और ये बताएं कि वाकई जो है अच्छी ग़िज़ा जिसे हम रूटीन वाइज समझते हैं कि जैसे हम रोटियां खा रहे हैं, ये सब अच्छा है, लेकिन फिर भी वीकनेस होती है हमारी बॉडी में, तो कुछ कमियां रह जाती हैं, ग़िज़ा सही नहीं खा रहे, या मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है जिससे हम बात करना चाह रहे हैं वो क्या है, ये बताएं थोड़ा सा। जैसे हम कहते हैं कि हमें कमज़ोरी हो गई है और हम मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं ले रहे होते, इसकी मेन वजह तो यही होती है। अब मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या होती है कि हमने हर चीज़ को एक प्रॉपर पोर्शन साइज़ में लेना होता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि अब कुछ लोग समझते हैं कि हम दूध नहीं पी रहे क्योंकि दूध पीने से हमें लगता है कि हम मोटे हो जाएंगे, ठीक है। अब वो ये नहीं देखते कि हम दूध लेने से मोटे हो रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। हाँ। ठीक है, दूध पिया, पी के सो गए। अच्छा, दूध वाकई मोटा करता है? ये नहीं करता, नहीं करता। अगर आप फैट फ्री उसको ले रहे हैं, हाँ। मतलब आप उसमें से मलाई उतार के उसको लें, वो आपको मोटा नहीं करता। लेकिन एक उसकी जो सर्विंग आपकी हर बॉडी के और हर इंसान के लिहाज से डिफरेंट सर्विंग साइज होते हैं, ठीक है। मतलब कोई कितना ले सकता है, कोई कितना, तो जितना उसने लेना होता है, रिक्वायर्ड होता है उसको, वो उतना ले। लेकिन लेने के बाद थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी तो करे। ये नहीं है कि आपने दूध लिया और लेने के बाद फौरन ही सो गए, ठीक है। आप तकरीबन रात को अगर ले रहे हैं तो हम ज़्यादातर रिकमेंड भी रात को ही करते हैं, क्योंकि दूध जो है उसे डाइजेस्ट होते काफ़ी टाइम लगता है, उसमें प्रोटीन होती है, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं है कि आप लें और फ़ौरन सो जाए। कोशिश करें कि 1 घंटा पहले लें, ताकि आपकी, और ये हर वुमेंस को और स्पेशली गर्ल्स को मैं लाजमी रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि कैल्शियम स्ट्रॉन्ग की जब हम बात करते हैं, और ये हल्की हल्की चोटें जो लगती हैं, हालांकि शायद ये मामूली चोट होगी, और लेकिन मेरी तो हड्डियां मैं कहती हूँ हिल गई तो मुझे आज याद आ रहा था यार रिमशा, बच्चे हमारे रोज कितना गिरते हैं और हम कहते हैं शाबाश शाबाश जवान बनो, क्या है टेंशन ना लो, तो उठ जाओ। तो बच्चे वाकई रूटीन वाइज खेलते हैं, गिरते हैं और ठीक रह जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो छोटे बच्चे जो हैं, अगर वो दूध भी ले रहे होते हैं, हम खुद उनको दूध दे रहे होते हैं कि आप दूध पिए, ठीक है। वो दूध पीते हैं, उसके बाद वो धूप में खेलते हैं, ठीक है। विटामिन डी वो लेते हैं, ठीक है, वो उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारा क्या है, हम धूप में नहीं बैठते, एक हमारे पास टाइम नहीं है, सेकेंड चीज हमारा फेयर है कि अगर हम धूप में बैठेंगे तो हमारा कम्प्लेक्शन जो है वो खराब हो जाएगा। हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए सनलाइट, जो मॉर्निंग सनलाइट है, वो कितनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो कि अगर हम दूध लेते हैं, लाइक कैल्शियम अगर हमने लिया है, तो उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हमें विटामिन डी चाहिए होता है, ठीक है, जो कि सनलाइट के अलावा हमें कहीं से नहीं मिलता। बिल्कुल। ये सेकंड सोर्स जो है इसका वो एग होता है, ठीक है। अंडा है जो आप ले सकते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे कैल्शियम भी रखा है और विटामिन डी भी रखा है। तो ये वजह होती है। तो ये रूटीन वाइज यही है कि अक्सर लोग तो नाश्ता, आजकल मुझे भूख नहीं लगती यार, ये भूख लगने का जो चक्कर है, नहीं लगती, फिर भी जबरदस्ती कोशिश कर रही हूँ कि खाऊं,
جبکہ کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب میں پچھلے سردیاں تھی تو میں کہتی تھی ہائے مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، میں بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر رہی ہوں اور وزن بھی میں نے بڑھایا، تو اس بار بھوک نہیں لگ رہی. تو بھوک نہ لگے تو پھر کیا کرنا چاہیے، کس طرح مینٹین کرنا ہے؟ جب بھوک نہیں لگ رہی ہوتی تو آپ لوگوں کو میٹابولائزرز ایڈ کرنے ہوتے ہیں ہمیں اپنے فوڈ میں نا، کہ بعض اوقات ہماری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ رات کو ہم نے بہت ہیوی لیا اور ہم اس کے بعد سو گئے، ہم نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی، وہ ہمارا ڈائجسٹ ہی نہیں ہوا. یہی ہوتا ہے کہ ہم کنٹینیوسلی ایک چیز اسکپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارا اسٹمک جو ہے شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ نہیں تو تھوڑا ایٹ لیسٹ اپنے 3 جو میجر میلز ہیں وہ لیں، اور بیچ میں آپ 2 ٹائم پہ اگر اسنیکنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، آپ کو یہ فیئر ہے کہ میں 3 ٹائم کھاؤں گا تو میں موٹا ہو جاؤں گا، تو آپ میٹابولائزر ایڈ کر لیں. لائک آپ کوئی بھی قہوہ لے سکتے ہیں، ادرک، دار چینی، ان چیزوں کے قہوے آپ لے سکتے ہیں، سونف و قہوہ لے سکتے ہیں، آپ گرین ٹی کا یوز کر سکتے ہیں کسی ایک ٹائم پہ. تو اس طرح سے جب آپ کی جو فوڈ ڈائجسٹ ہو جائے گی تو آپ کو بھوک بھی لگے گی. اچھا، یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے اور بچوں کا زیادہ ہے، بچیوں کا بھی یہ زیادہ ہے کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی، اور یا چھوٹے جو بچے ہیں ان کی مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں، کچھ کھاتا ہی نہیں ہے بچہ، مائیں لے کے پھر رہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے کھا لو کھا لو. اور مجھے یاد ہے جب میرا وارث بیٹا جو ہے اس کا بھی یہ حال تھا، اور آج تک وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ویسے کا ویسے ایویں کہ ایویں ہے شرنک کا شرنک ہے. تو دیکھ لیں اگر بچے کھائیں گے نہیں تو مائیں پریشان ہو جاتی ہے، غذائیت کی کمی ہو جاتی ہے، ویکنس الگ ہو جاتی ہے بچے، اور مائیں ہیلدی بچہ چاہ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جو دیکھنے والا وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید ماں کیئر نہیں کر رہی. تو اس حوالے سے کیا کہو گی؟ دیکھیں بچوں کی کیئر جو ہے نا وہ ہمارے فرسٹ ٹرائمیسٹر سے، پریگنینسی کے فرسٹ ٹرائمیسٹر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جتنی اچھی نیوٹریشن مدر لیتی ہے اتنا اچھا ہی بیبی کو جو ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے. پھر اس کی جب بیبی کی برتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے 2 ایئرس کے لیے بریسٹ فیڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری مدرز وہاں پر فلا کرتی ہیں کہ وہ اب خود کے چکروں میں وہ بیبی کو فیڈ نہیں کرواتی. ٹھیک ہے. وہاں سے ویکنس ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جہاں ایک سٹیپ آتا ہے کہ ہم نے بچے کو جو ہے وہ فنگر فوڈ کی طرف لے کے آنا ہے، اس کے اندر ٹیسٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر ہم بچے کو ٹیسٹ انٹروڈیوس تب نہیں کرواتے ہیں، ہم اس کو لے جاتے ہیں بیکری فوڈز کی طرف، ان چیزوں کی طرف. پھر بچہ ان کا عادی ہو جاتا ہے. جب چھوٹا ہوتا ہے وہ 2 ایئرس کے اندر ہوتا ہے تب اس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ انٹروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. تو تب ہم لوگ اپنی ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اور چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی وہی عادت رہتی ہے، وہ کھا تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اب دیکھیں وہ جنک فوڈ کھا رہا ہوتا ہے. جنک فوڈ کھا رہا ہے. اور دوسری بات یہ بہت سارے ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو صرف فیڈر ہے تو پھر فیڈر پر ہی لے کر چلتی ہیں، نہیں کھاتا رہنے دو، یعنی محنت نہیں کرنی. دلیا ہے، سوجی کا حلوہ ہے، کھچڑی ہے، یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو بنا کے دی جا سکتی ہیں. لیکن بہت ساری پوڈنگز ہیں، بہت اچھے کلرز میں ہم بچوں کو پریزنٹ کر کے دے سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف فیڈر دے رہے ہوتے ہیں. اور فیڈر بوٹلز جو ہیں اس کو ہم بہت ہی اسٹرکٹلی جو ہے کہتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں مت دیا کریں کیونکہ جرمز سے کریٹ ہوتے ہیں، جرمز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ان پہ. ٹھیک ہے. بچوں کے جو ٹیتھ ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، ان کا اسٹمک خراب ہوتا ہے، وہ بلوٹنگ کا ایشو ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو تو ویسے ہی نہیں یوز کرنا چاہیے بوٹلز کو. جبکہ یہی چیزیں اچھا پھر اس پہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. مجھے پتا ہے یہ دور ہم نے گزارا بچوں کا، اور فیڈر جو ہے بوائل کرنے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کبھی کبھی بھول بھی جاتی تھی میں بوائل ہوتے ہوتے فیڈر جو ہے جل بھی جاتے تھے، یہ بھی ہوا. تو بوٹل والے بچے بڑے مشکل سے پلتے ہیں، ایک تو پیٹ خراب رہتا ہے ان لوگ بچوں کا زیادہ تر، اور خیال بہت رکھنا پڑتا ہے. یس ایگزیکٹلی. اور بوٹلز کو بعض اوقات ہم لوگ اچھے سے واش ہی نہیں کر پاتے ہیں. ایک ٹائم انٹرول ہوتا ہے کہ اس میں ہم پراپرلی واش ہی نہیں کر پاتے انہیں. صحیح. اچھا اب بات یہ ہے کہ بغیر بھوک کے تو کھایا ہی نہیں جاتا، جب کھائیں گے نہیں تو ویک ہوں گے. تو پھر کیا کیا جائے اس کے لیے؟ تو اکثر مائیں پریشان ہوتی کسی ڈاکٹر کو دکھایا جائے، یا روٹین میں، یا رغبت کھانے کی کیسے پیدا کی جائے؟ مین پوائنٹ تو یہ ہے. بچوں میں ہم کھانے کے ان کو پیدا کر سکتے ہیں، ہم ان کے ڈیلائٹس کو جو ہے نا مطلب مد نظر رکھتے ہوئے کہ انہیں کیا چیز پسند آتی ہے. ٹھیک ہے. کیا چیز وہ کھانا چاہتے ہیں، ان کے کلرز کون سے جو ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم اپنی ریسیپیز کو پریپیئر کریں مدرس. ٹھیک ہے. اور سٹارٹ میں کوشش کریں کہ ان کو ہر ٹیسٹ انٹروڈیوس کروائیں. جو چیز گھر میں بنتی ہے آپ بچوں کو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دینا شروع کریں. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی کسی ریوارڈ کی فارم میں بچوں کو مت کھلائیں کہ تم کھاؤ گے تو یہ ملے گا، اس سے ان کی غلط ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ ان کو اس لیے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کی اس سے اسکن اچھی ہو سکتی ہے، آپ کے بال اچھے ہوں گے، کیونکہ بچہ
बच्चा खुद सेल्फ पोसेसिव होता है, वो चाहता है कि मैं सबसे प्यारा दिखूं, मुझे सब प्यार करें, तो वो ये चाहता है बनूं, सुपरमैन बनूं। अच्छा, ये चीजें बड़ी असरअंदाज होती हैं। और बच्चों को स्ट्रेस फैक्टर से दूर रखें। हमारा बच्चा छोटा होता है और हमें नहीं पता होता वो स्ट्रेस में होता है, स्टडी प्रेशर हो सकता है, ठीक है, आपने उसको एक दफा डांटा है या निगलेक्ट कर दिया मदर ने, और मदर को ये बात नहीं पता या फादर ने निगलेक्ट कर दिया उसको, तो ये चीज स्ट्रेस क्रिएट करती है बच्चों पे। बिल्कुल। तो उनके दोस्त बन के अगर आप रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी बातें भी मानते हैं और उन्हीं चीजों को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे मजीद बात करते हैं। और जब बच्चों की बात की जाती है तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, इस तरह की जो है बातें सुनने को मिलती हैं। और बहुत सारी माएँ जो है थप्पड़ रसीद भी कर देती हैं गुस्से से कि यार ये बच्चा जो है समझता नहीं कि कितना ज़रूरी है ये काम इसके लिए, या ये ग़िज़ा। इस हवाले से बात भी करते हैं। हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मरीना खान हैं, इनको वेलकम कहते हैं। मरीना खान को, कैसी हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, मैं ठीक, आप सुनाइए आयशा? क्या सोच रही थी आप? अभी मैंने तारुफ नहीं कराया, लेकिन मरीना ने कहीं खोई थी, कहाँ खोई थी आप लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन रही थी और वो मुझे क्लिक कर रही थी। हाँ। बच्चों के बारे में, और मैं आपकी टॉपिक को बहुत गौर से सुन रही थी। बच्चों का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। बिल्कुल। बच्चों को हम बिल्कुल एक अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है, उनका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है, उनको डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है, डिफरेंटली उनको हैंडल करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, जिद्दी बच्चों की हम बात करते हैं, इनको हैंडल करना, और एक वक्त आता है जब बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया अपने भांजी को, उसकी बेटी है छोटी सी और उसका जो है न्यू बॉर्न बेबी दूसरा आ गया, सेकंड आ गया। अब वो पहली वाली जो बच्ची है जो 2 साल की है, तकरीबन 2 साल से बल्कि ज्यादा है उसकी एज, तो वो जिद्दी हो गई है। हर चीज पर जिद करना है, नहीं बेबी को नहीं उठाना, मुझे देखना है। तो ये होता है, जेलसी होती है बहन भाइयों में, छोटों में भी ये मतलब इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि जेलस होना शुरू हो जाते हैं। जिद्दी होना, जिद करना, बीइंग स्टबर्न इज समथिंग एल्स। लेकिन जेलस करना ये इमोशंस में आता है। इंसान के 7 इमोशंस होते हैं जो कि बाय बर्थ उसके साथ आते हैं। लेकिन जिद करना मेरे ख्याल से एक लर्निंग, एक बिहेवियर है जो कि बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, और जब वो दुनिया में आ जाता है वो अपने इर्द की चीजों को, कहते हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है वो कोरे कागज की तरह होता है। हाँ। जो उसके इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग में जो चीजें चल रही होती है वो बस उसी को छाप रहा होता है अपने कागज पे, उन चीजों से वो सीख रहा होता है। सो इमोशनल्स की जहां तक बात है, वो 7 टाइप के, उसमें जेलसी तो आती है, वो तो बाय बर्थ है हमारे साथ, बीइंग अ ह्यूमन। लेकिन जिद्दी होना, बीइंग अ स्टबर्न, ये एक ऐसी चीज है जैसे आप बच्चे को कोई चीज देते हो, उसकी हर जिद पूरी करते हो, उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, ख्वाहिशें वक्त के साथ बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल। तो जब आप उसकी पूरी नहीं करोगे, उसके विश, तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर जिद्दी हो जाएगा, वो अपने आप से सवाल करेगा, वो बहुत कॉन्शियस हो जाएगा कि पहले मेरी हर बात मानी जा रही है, सब क्यों नहीं मानी जा रही है। तो ये बहुत एक डिटेल टॉपिक है। इसमें सिर्फ पेरेंट्स, बच्चे का रोल नहीं बल्कि पेरेंट्स का भी रोल होता है। वो एक बच्चे को किस तरह से उसकी ब्रिंगिंग अप कर रहे होते हैं, जिस वजह से उसमें कुछ ऐसे एरर्स रह जाते हैं। एरर्स तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे हम निग्लेक्ट कर जाते हैं बच्चे को, या कोई ना कोई ऐसे हमसे रह जाती है। अच्छा, बचपन की हद तक तो चलो सही है, हमें लगता है ये सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, होश संभाल लेते, मैं यही कहूंगी, तो टीनेजर और इस तरह के बच्चे जब जिद कर रहे होते हैं, बात बात पर तंग कर रहे होते हैं, तो उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझा जाए, कुछ इस हवाले से बताओ। यार बच्चे फिर भी हैंडल हो जाते हैं, या वो वक्त गुजर जाता है, हमें लगता है यार ये बड़ा होगा तो अंडरस्टैंड कर जाएगा, इसको अभी इसमें अंडरस्टैंडिंग की वो नहीं है, सलाहियत नहीं है। लेकिन जब बड़े ऐसे कर रहे होते हैं और जिद कर रहे होते हैं किसी बात पर, तो यानी कि किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होते। टीनेजर्स की बात कर रही हैं। ठीक है, देखिए टीन एज में जब हम 13 में आते हैं, जब टीन हमारे साथ लग जाता है 13, तो एक प्यूबरिटी पीरियड होता है। बिल्कुल, ठीक है, हमारे हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो वो बच्चा जो होता है उस टाइम में वो बहुत सारी डिफरेंट चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। बिल्कुल, उसको भी चीजों की समझ आ रही होती है, वो भी दुनिया को समझ रहा होता है। तो बच्चा ज्यादातर एजिटेट होता है, चिड़चिड़ा रहता है, तो पेरेंट्स को चाहिए उसके साथ उसके फ्रेंड्स बन जाए। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप चल रही होती है बच्चों की, वो 13 एज में चल रही होती है। बचपन में ऐसे उनको इतना नहीं होता, उनको पेरेंट्स से ज्यादा उनको कंसर्न होता है, पेरेंट्स से वो ज्यादा अटैच होता है। लेकिन जैसे वो अपने टीन एज में जाते हैं तो उनको अपने दोस्तों पे ज्यादा बिलीव होता है। बिल्कुल, एक बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, और वो फ्रेंड जोन में ज्यादा कंफर्टेबल, और हमेशा लगता है दोस्त सही बात कर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये वैसे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती पेरेंट्स के साथ उनकी। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस स्टेज पे बच्चों के दोस्त बन जाएं, ताकि उनको अपने जो अपने फ्रेंड्स जोन में जो उनको कंफर्टेबल फील हो रहा है, जो उनको कंफर्ट मिल रहा है, वो अपने पेरेंट्स जोन में मिल जाए। एक बात कहते हैं, जब हम बात करते हैं कि पेरेंट्स दोस्त बन जाएं, और
تو وہ جو تھوڑا سا جو ڈر، احترام، ادب وہ ختم کہیں نہیں ہو جاتا. دیکھیں اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس دوست بھی تھے لیکن اسٹرکٹ بھی تھے. بہت سارے معاملوں میں ان اسٹرکٹنس تھی، یہ نہیں کرنا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں، تو اس پہ تھا، پابندی تھی ہم لوگوں پر. اچھا آج ہم کہتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کے دوست بنے ہوئے ہیں تو رسپیکٹ بھی تو نہیں کرتے نا، وہ والی بات. اب یہ بھی تو شکوہ کرتے ہیں بچے آج کی جنریشن بدتمیز ہو گئی. تو یہ ہے یا نہیں ہے؟ کہاں کس حد تک فرینڈشپ ہونی چاہیے پیرنٹس کی اور کس حد تک نہیں ہونی چاہیے؟ جو بات غلط ہے اس پہ آپ نے ڈانٹنا بھی ہے، روکنا بھی ہے، اور اس پہ فرینڈشپ نہیں چلے گی. کیا کہو گی اس حوالے سے؟ عائشہ اس میں نا سب سے پہلے جو چیز آتی ہے نا وہ آپ کے گھر کے SOPs ہوتے ہیں. ہاں. لائک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ سسٹم. ہر فیملیز کے اپنے ویلیوز ہوتے ہیں جو انہیں سیٹ کیے ہوتے ہیں. بالکل. آپ ایک ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف سے کیسے بات کر رہے ہیں، بالکل. آپ لوگ آپس میں کیسے کانورسیشن کریں. اگر آپ ایک دوسرے کو بینگ اے کپل، بینگ اے ہسبینڈ وائف، آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں تو آبویسلی بچے وہ چیز فیل کریں گے، نوٹ کریں گے اور وہ اسی لینگویج میں آپ سے بات کریں گے. بالکل. بالکل. ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر میں ابیوز چل رہا ہے، آپ لوگ ابیوزنگ لینگویج یوز کریں تو آبویسلی بچے وہ اڈاپٹ کریں گے. تو جو آپ ایک وہ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ تھوڑا بدتمیزی والا لیول اور وہ تھوڑا فرینکنس الگ جگہ لیکن آپ رسپیکٹ نہیں کرو، ڈس رسپیکٹ والا ایلیمنٹ وہ لینگویج سے آتا ہے. تو پہلے آپ اپنے گھر کے جو SOPs ہیں نا اس کو اسٹرانگ کریں، اس کو آپ اتنا اچھا کریں کہ بچے اس کو فالو کریں. تو پھر میرے خیال سے آپ کی فرینکنس بھی مینٹین رہے گی اور ایک رسپیکٹ والا ایلیمنٹ بھی مینٹین رہے گا. ٹھیک ہے، اس سے مزید بات بھی کرتے ہیں، رمشا سے بات کرتے ہیں کیونکہ غذا کی بات ہو رہی ہے، صحت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی آپس میں. رمشا سے جانتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھوک بہت، ایک تو تھا کہ بھوک لگتی نہیں ہے، بہت لگتی ہے اور دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ وہ جو ہے نا کھاتے رہتے ہیں، چگتے رہتے ہیں. تو یہ کیا، یہ کن بیماریوں کی طرف لے کر جاتی ہے یہ چیز، یہ بتائیں. یہ جو ہماری کریونگ ہے نا بیسیکلی یہ ہمارے ہارمونس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ اسٹریس کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ ہارمونس زیادہ کچھ کم ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کارٹیسول یا سیروٹونین کی بات کریں تو جب ان کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو ویسے ہی ساتھ ساتھ ہمیں کریونگس فیل ہوتی ہیں. بعض اوقات لوگوں کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی بالکل اور بعض اوقات بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے. بالکل. تو جب بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے اور وہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد کھاتے جا رہے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس ٹائم پہ کیا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو وہ ہیلدی اسنیکنگ کر رہے ہیں، لائک اگر وہ اس کے اندر سیلڈ کو لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہول گرین کو لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کا ہیلدی مطلب جو ہے وہ ہیلتھ کی طرف پروموٹ کر دے گا. لیکن اگر وہی لوگ ریفائنڈ کی طرف جا رہے ہیں، جنک فوڈ کی طرف جا رہے ہیں، شوگر یا چاکلیٹس اور ان چیزوں کی طرف موو کر رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے وہ باڈی ویٹ گین ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے باڈی ویٹ گین ہوگا، ساتھ ہی وہ جب جنک فوڈ لے رہے ہوں گے تو وہ ہائی کولیسٹرول والی چیزیں لیں گے جس میں فیٹ زیادہ ہوگا تو ان کا BP ہائی ہوگا. ٹھیک ہے، تو کانسٹیپیشن ہوگی ان لوگوں کو ایک تو ڈیفینیٹلی کانسٹیپیشن، BP، اس کے بعد اوبیسٹی تو ہر ہی بیماری کی جڑ ہے. تو اس طریقے سے پھر وہ مطلب نا انہیلدی لائف اسٹائل کی طرف موو کر جائیں گے. اچھا، یہ جب ہم بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری نیٹ بڑھ جاتی ہے، یہ ایسا ہے واقعی؟ جی بالکل، ہمیں عادت بھی ہو جاتی ہے. عادت ہو گئی نا، ایک ہمیں عادت ہو جاتی ہے، دوسرا ہمارے اسٹمک جو ہے اس کی بھی ایک سائیکل ہے نا، جو ہم سائیکل اڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ اسی کے ساتھ ریوالو کرتا ہے. جس ٹائم پہ ہم نے روزانہ ہماری بریک فاسٹ کیا جاتا ہے ہمیں اسی ٹائم پہ بریک فاسٹ کرنے کا دل کرے گا. اس سے پہلے یا بعد میں ہم نہیں کھا سکتے. سملرلی جب ہم لوگ کریونگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا اسٹمک کی بھی یہ چیز ہو جاتی ہے. پھر تھرڈ تھنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک چیز بہت پسند ہے، وہ ہمارے سامنے پڑی ہے، ہمیں بھوک بھی نہیں ہے پر ہم وہ کھانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کھا لیں. یا چھوٹے گھر میں بہن بھائی ہو گئے یا مدرس بعض اوقات ایسے کرتی ہیں کہ بچے کی چیز بچی ہے، یہ ویسٹ نہ ہو جائے، میں اسے کھا لوں. ہاں اللہ، اتنا میرے ہسبینڈ مشکل سے کماتے ہیں اور یہ بچے ضائع کرتے ہیں، اکثر میں یہ کہتی ہوں. اور وہ اس چکر میں کھاتی رہتی ہے اور کھانے کے بعد اینڈ پہ کہتی میں تو سارا دن میں کچھ بھی نہیں کھاتی. ہاں بالکل. مطلب پھر میں ہیلدی کیسے ہو رہی ہوں؟ وہ ایکسٹرا ہے. کہتے ہیں ہوا کھا لیتے ہیں تو ہم ہیلدی ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں اور جب ملتے ہیں تو میں تو کچھ کھاتی نہیں ہوں، بس ہوا ہی دیکھ لیں کھا رہے ہیں اور پھر بھی ہیلدی ہو. واقعی ہوا کھانے سے موٹے ہو جاتے تو پھر تو ہر بندہ ہوا کھا رہا ہے، ہر بندہ کیوں نہیں ہوتا. ہاں بالکل. اور مرینا مجھ سے آ کے یہی سوال کرتی ہیں، عائشہ میں پہلے سے ہیلدی ہو گئی. پہلا سوال ان کا یہی تھا آج میک اپ روم میں اور میں درد سے کرا رہی تھی. تو میرے جواب شواب کو تو میں نے صحیح دیا ہو یا نہیں دیا مرینا؟ میں نے کہا ہاں مرینا پہلے سے بیٹر ہو گئی ہو. اچھا، اس کا مطلب آپ سے میرا دل رکھ رہی تھی. تو پتہ تو ہے ایک بندہ جو ہے درد میں کرا رہا ہے اور پھر اسے پوچھا جا رہا ہے تو میں نے کہا نہیں واقعی مرینا
वेट बढ़ गया, इतना भी नहीं बढ़ा, थैंक यू सो लेकिन मच। पहले वैसे से इतना जो है, होना चाहिए, है ना? इससे हाँ। ज्यादा मुझे नहीं होना। तो तुम्हारा भी है, भूख लगती थी या नहीं लगती? जो तुम खाती कम हो क्या है, या तुम भी हवा खाया करो मोटी हो जाओगी? लोग हवा खा के मोटे हो जाते नहीं, हैं। मेरा कुछ और सीन है, क्योंकि मेरी लाइफ रूटीन बहुत टफ रही है। मैं साथ में स्टडीज कर रही थी, आपको तो पता है बेटर, मेरी कितनी जॉब साथ चल रही थी, तो साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली आप जितना खाने से दूर रहोगे ना, आपकी भूख उतनी खत्म होती जाएगी। आप जितना खाते रहोगे, आपको उतनी भूख लगती जाएगी। सो एक ऑब्वियस सा फैक्टर है। सही। तो अब ये बताओ कि जो लोग कम अपना वजन करना चाहते हैं और जिनकी भूख जिनको बहुत ज्यादा लगती है, उनको करना क्या चाहिए? रूटीन में सेट कैसे करें अपना टाइम टेबल कि कम खाएं, कहते हैं ना होला खाएं, ताकि वजन भी ना बढ़े? तो क्या किया जाए? जिन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो अपने वजन को भी बैलेंस रखना चाहते हैं, वो लोग अपने 3 मील सेट कर लें एक टाइमिंग के साथ। ठीक है। अपनी एक मिकदार और टाइमिंग, ये 2 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। जैसे सुबह का नाश्ता करें, फिर दोपहर में लंच करें और रात का डिनर, दरमियान में 2 स्नैक टाइम रखें। ठीक है। जहाँ पहले वो अपना अगर वेट कम करना चाह रहे हैं, तो पहले देखिए जहाँ वो एक सुबह में चपाती ले रहे थे, तो वो उसको देखें वो किस चीज़ के साथ ले रहे हैं। आया वो पराठा ले रहे हैं या सिंपल ले रहे हैं, तो कोशिश करें वो सिंपल की तरफ मूव कर जाएं। फिर कुछ लोग नाश्ता करते साथ चाय लेते हैं, तो वो ये काम ना करें। या जो सुबह उठते ही सबसे पहले चाय ले लेते हैं, ये काम ना करें। उसको 40 मिनट्स के बाद रखें अगर आप उसके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है। तो फिर शिकायत होती है कि गैस ट्रबल हो गई, ये शिकायत होती है। खाली पेट जब आप चाय लेते हैं तो होता है गैस, अक्सर लोगों को हो जाती है। इसमें कुछ लोगों का फैक्टर है कि हम दूध लेना चाह रहे हैं या सेब लेना चाहते हैं, सुबह सुबह बिल्कुल पानी भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया और डायरेक्ट उठा के कुछ खाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। देखिए हमारे स्टमक में एसिड लेवल बहुत इंक्रीज हुआ होता है, तो हमें देख कर उसको उसकी रिलैक्सेशन स्टेट पे लाकर फिर हमें कुछ ना कुछ उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अच्छा, इस पे मजीद बात करते हैं, अभी तो हम जा रहे हैं एक वक्फे पर, लेकिन एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, अक्सर लोग डिप्रेशन में बहुत ज्यादा खाते हैं। तो अब साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ है, हमारे ग़िज़ाइयत भी हमारे साथ है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? और फिर वजन गेन करने की एक वजह ये भी है, कुछ लोगों को डिप्रेशन में भूख ही नहीं लगती। मैं जब परेशान होती तो मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं डिप्रेशन में ज्यादा खाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इससे जो है हमारा डिप्रेशन कम होगा। तो इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर, और बात करेंगे हम मरीना से करेंगे। बात हो रही थी टेंशन की, और वाकई टेंशन में जो है लोग खाना पीना छोड़ देते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये 2 अलग अलग रवैये देखने में आते हैं। मरीना क्या कहोगी इस हवाले से आप? देखिए, टेंशन तो बेसिकली नहीं, लेकिन स्ट्रेस और डिप्रेशन, क्योंकि टेंशन आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाता है एंड स्ट्रेस डायरेक्टली ड्राइव यू इनटू अ डिप्रेशन। और जब हम डिप्रेशन को डायग्नोज करते हैं बाय DSM-5, मेरे ख्याल अब तो 6 भी लॉन्च होने वाली है, तो उसके क्राइटेरिया, उसको डायग्नोज करने के जो क्राइटेरिया उसके सिम्टम्स में आता है कि या तो आप अपना वेट गेन कर लोगे, या तो आप लूज कर लोगे। ठीक है। तो अब ये आपकी ईटिंग हैबिट्स पे आती हैं। अब जो मुझ जैसी थोड़ी स्किनी टाइप है, जो पहले इसका खाने पीने का इतना शौक नहीं है, तो ऑब्वियसली जब वो डिप्रेशन में जाएगी तो वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देगी। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग होते हैं थोड़े से फैटी होते हैं, थोड़े से बल्की होते हैं, उनको वैसे ईटिंग हैबिट होती है, तो ऑब्वियसली उनकी वो इंक्रीज हो जाएगी। ये कुछ आपके अपने बिहेवियर्स पे होती है। ठीक है, यानी कि ये तो वही बात होगी, थोड़े जो बल्कि लोग हैं उनको फिर भूख लगती है, वो ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं और फिर वो मोटे हो जाते हैं। जितना कोई स्किनी होगा उसका स्टमक भी छोटा होगा, श्रिंक होगा। ठीक है। और जितना थोड़ा सा कोई बल्कि होगा उसका स्टमक भी, जाहिर सी बात है, उसका वेट के अकॉर्डिंग टू इसका साइज होगा। ठीक है। तो इसका डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो डिप्रेशन से वाकई हमारे खाने की जो हैबिट है उस पर असर पड़ता है? मैं जानूंगी दिनशा, आप ये बताएंगे। पड़ता है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हमें इस सारी टेंशन से, इस सारे डिप्रेशन से बाहर आना है तो हम खा लेते हैं, हम खाने की तरफ अपना ध्यान जो है वो लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर वो अपना टाइम खाने पे स्पेंड कर रहे हैं तो खाना वो चूज करें जो हेल्दी हो, ठीक है, इंस्टेड के अनहेल्दी के। और उनके जो लुक आफ्टर करने वाले लोग हैं वो देखेंगे उनका हेल्दी और डिलीशियस चीजें उनके सामने दी जाएं जो उनको उनके डिप्रेशन को कम करें। लाइक ग्रीनरी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, ग्रीन चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। फिर अगर कुछ लोगों को मीठा पसंद है तो उसे मीठे में डिफरेंट कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। एक तो ये चीज हो जाती है। फिर दूसरा, वो लोग जो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं और फिर वो भी बल्की हो जाते हैं। अब वो बल्की इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल उन्होंने कोई प्रोटीन लेना छोड़ दिया, वो अनीमिक हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अनीमिया होता है वैसे साथ ही जो है वो ओबेसिटी मतलब ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं वो साथ साथ।
تو ڈفرینٹ فیکٹرز جو ہیں وہ ملتے ہیں. سو ہمیشہ کوئی بھی کنڈیشن ہو, اسٹریس کی کنڈیشن ہو, خوشی کی ہو, کم کھانا ہو یا کھانا چھوڑنا ہو, لیکن جو پیٹرنس چوز کیے جائیں نا وہ ہیلدی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب کھانا کچھ فارمیلٹی بن گیا ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جو بھی آئے گا ہم نے کھانا ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی, جیسے کہ کولڈ ڈرنکس ہم نے آتے سرو کرنی ہے, ہم لائم واٹر سرو کر سکتے ہیں, ہم جوس سرو کر سکتے ہیں, بٹ نہیں, اس نے مجھے جوس دے دیا تھا, اس نے مجھے کولڈ ڈرنک نہیں دی. ہمیں نہیں پتا کہ اس نے شربت پلا دیا تھا. یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اور جب جاتے ہیں آپ کہیں تو یہی ہوتا ہے, یار کولڈ ڈرنکس بھی پوچھ سکتے تھے. سردیوں میں بھی لوگ کولڈ ڈرنکس نہیں چھوڑتے. ایگزیکٹلی. تو جبکہ کولڈ ڈرنک خطرناک ہے, صحت کے لیے اچھا نہیں, سب کو پتا ہے. تو ایک طرف ہم لوگ, ہمارے بچے اور ہم لوگ خود بھی دودھ نہیں لے رہے ہوتے, اوپر سے ہم کولڈ ڈرنک کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں, اور کیلشیم لے نہیں رہے ہیں. کیلشیم کے بریک ڈاؤن کرنے کے لیے کولڈ ڈرنک جو ہے وہ پوری بوٹل پیے جا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہمیں پینز ہوتی ہیں, پھر ہم ویک ہوتے ہیں, پھر ہم میڈیسن کی طرف موو کرتے ہیں, میڈیسن لیتے ہیں, پین کلرز. جیسے کہ ابھی لاسٹ جو ہمارے پاس نیوز آئی ہے ہمارے ریسرچ میں, ان میں بتایا گیا کہ پین کلر سب سے زیادہ جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم کس پہ کمپلین کرتے ہیں؟ فیلئر تو ہمارے اپنے اندر ہے نا, کہ ہم لوگوں نے خود ہی غلط چیز کو چوز کیا, اور وہ غلط چیز کولڈ ڈرنکس تھیں. بالکل. اور اس کے علاوہ جیسے کہ ہم کھانے پینے میں, جیسے کوئی آتا ہے تو ہم اسے فروٹس اگر کھانے میں فرسٹ سرو کرتے ہیں, وہ تو ہم اس لیے سرو کرتے ہیں کہ اس کا جو ٹیسٹ پیلٹ ہے وہ نارمل ہو جائے, اسے کھانے کا ٹیسٹ اچھا آئے. ٹھیک ہے, اور سٹارٹنگ میں جو ہے وہ ایز اے ایپیٹائزر بھی ایکٹ کرے, اور اس کا جو اسموتھ ہو جائے. یہاں ایپیٹائزر کے طور پر نہیں ہے کہ یہاں آپ نے سلاد یا سیلڈ کچھ دینا ہے. جب باہر کے ملک میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہلے آپ سے, جب کہیں کسی ریسٹورینٹ میں بھی جائیں, پہلے ایپیٹائزر کے طور پر سیلڈ آئے گا, آپ پیٹ بھر کے کھائیں گے, اس کے بعد جو ہے کھانا. یہ سوپ کا یہاں رواج زیادہ ہے, پایا جاتا ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے سیلڈ کو شامل کرنا اپنی غذا میں, اس حوالے سے کیا کہتے ہو؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس میں فائبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری ویجیٹیبل جب ہم را فارم میں لیتے ہیں, ایک تو یہ ہماری بھوک کو کور کر لیتے ہیں, تو ہم کھانے کی مقدار جو ہم نے پہلے بہت کھانا ہوتا ہے وہ تھوڑا کم کھا لیتے ہیں. دوسرا, اس کے ہمارے اسکن پہ, ہیئر پہ, کیونکہ سارے مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں. وہ جو سپلیمنٹیشن کی طرف ہم جاتے ہیں نا, کہ ہم زنک سپلیمنٹ لے رہے ہیں, ہم آئرن کا سپلیمنٹ لے رہے ہیں, اس سب کو لینے کی بجائے اگر ہم اپنی ویجیٹیبلس پہ آ جائیں, سیلڈ پہ, تو وہ ہمیں کسی بھی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے کنسیپٹ یہ ہے کہ میں تو گیا اس کے گھر, اس نے مجھے پہلے فروٹ دے دیا کہ کھانا نہ زیادہ کھا لیجیے. اچھا, اس طرح کی چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا بھی ہے. کھانے کے بعد فروٹ دیا جاتا ہے, پہلے نہیں دیا جاتا, اور اگر میٹھا بھی کھانا ہے تو کھانے کے بعد. تو یہ کیا صحیح ہے؟ کچھ روایت بن گئی ہے ہم لوگوں. دیکھیے, فروٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا فروٹ دے رہے ہیں. اگر دے رہے ہیں, ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ فروٹ آپ جو ہے وہ ایک ٹائمنگ پہ لیں, مطلب فروٹ کو کھانے کی طرح لیں, اور وہ کھانے سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے سرو کر دیں. ٹھیک ہے. میٹھے کی جہاں تک بات ہے تو میٹھے کو ایز اے سرونگ جو ہے آپ سرو کریں, لائک اگر باؤل میں ڈال کے ہر کسی کا اپنا اپنا, اور وہ دیں لائک 1 سے 2 ٹیبل اسپون کے طور پہ. لیکن وہی بات کہ ہمارے گھروں میں اگر ہم اتنا سرو کریں گے تو مہمان ہی آ کے ہم سے کہے گا کہ بھئی پتہ نہیں بنایا ہی کم تھا, اس لیے مجھے کم دے رہا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہیلدی پیٹرنس کیا ہیں, ان کو اڈاپٹ کریں. ہم اڈاپٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی دوسرے لوگ سیکھیں گے اس سے, اور پھر ہی آگے سے یہ چینجز آئیں گی. بالکل. اچھا, اب بات ہو رہی تھی پیٹرن کی, اور ہم لوگ کریں گے تو آگے یہ چیز بڑھے گی. تو اب اگر پیرنٹس پہ ضد پائی جاتی ہے, وہ ضد والی بات میرے ذہن میں رہ گئی ہے, مرینا سے میں جاننا چاہوں گی, تو یہ چیزیں بچوں پہ بھی جاتی ہیں؟ اوبیسلی جاتی ہیں. دیکھیں, ہم اکثر بلیم کر رہے ہوتے ہیں بچے ضد کر رہے ہیں, لیکن ہم ضد کر رہے ہوتے ہیں. بینگ اے پیرنٹس ہم ضد کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب ایک لوکی کی سبزی بچے کو نہیں پسند ہے, اب وہ کہہ رہے کہ مجھے نہیں کھانی, ماں ضد کر کے بیٹھے کہ تم نے کھانی, یہی کھلاؤں گی, کچھ ہو جائے, آج میں تمہاری مرضی پہ نہیں. اچھا, یہاں ماں کو لگتا ہے کہ بچہ ضد کر رہا ہے, جبکہ وہاں ماں بھی ضد کر رہی ہے. ہاں, یہ تو ہم ہمیشہ نا, ہم لوگ, ہمارے پرسپیکٹو غلط ہے سوچنے کے. سوری ٹو سے, ہم لوگ ایک ہی نظریے سے دیکھی جا رہے ہیں کافی سالوں سے. تو یہاں پہ ضرورت ہے پرسپیکٹو چینج کرنے کی. اگر آپ بچے کو چینج کرنا چاہتے ہو تو پرسپیکٹو چینج کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بچے کی ہر چیز کو ماننا شروع کر دیں, لیکن بالفرض ایک بچہ بھی چھوٹا ہے, لائک کہتے ہیں نا پہلا بچہ بہت لاڈلا ہوتا ہے, بہت فیوریٹ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا. اب آپ نے اس کی ساری باتیں پوری کرنی ہے. اب وہ کچھ بھی کہے گا, مجھے یہ لا دو وہ لا دو, آپ اس کو لا کے دیتے رہیں گے. اس کے بعد جب کوئی دوسرا آ جائے گا, تیسرا آ جائے گا, اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ وہ چیزیں کم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ بچے کو پہلے سے ان چیزوں کے یوز ٹو کریں. وہ جو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے لے آئیں گے آپ, لیکن کچھ ٹائم کے بعد اس کو دلوائیں. ٹھیک ہے, جو ہر چیز یا ہر خواہش پوری کر دی جاتی ہے تو انسٹنٹ اس کو آپ پوری کر رہے ہیں. جب آپ بعد میں نہیں کریں گے, وہ بچہ تو ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا, ایک لرننگ بہیویئر ہے, بچے نے لرن کر لی ہے, وہ سیکھ چکا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس سے کیا ہوگا کہ بچہ ضدی ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ ہر بات میری مانی. اچھا جب نہیں مانی جاتی آپ دیکھیں تو بچے کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, کہیں لیٹ جائیں گے فرش پر, ٹانگیں مارنا شروع کر دیں گے, کہیں دیوار پہ ٹکرے مارتے ہیں, ایسے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب میں دیکھتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں, یار ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے اپنی بات کس طرح منوانی ہے. وہ بچے اگریسو ہو جاتے ہیں, وہ پھر وہ غصے کی طرف ان کے اندر نا غصہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ جو ضد ہے نا, یہ آپ کہہ لیں کہ پیرالل ٹو اینگر بہیویئر ہے. تو اینگرنس سے سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں اور آپس میں پھر وہ پیرالل ہیں. ویسا کرتا ہے بچہ اور اس کو پتا ہے اگلی بات اس کی مانی جائے گی, اس کی ضد جو ہے اس کے پیرنٹس نے مان لینی ہے, اس طرح کی حرکتیں کرے گا بچہ. یار بہت سے بچے جو ہے جب آپ بازار جائیں لے کر جائیں, میں تو جب لے کے جاتی ہوں تو پھر میں کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوں, جو چیزیں میرے بچے نے اٹھانے یہ لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں. جب بل بنتا ہے تو میں کہتی ہوں ہے اللہ بچوں کو نہیں لے کر آنا چاہیے تھا. اچھا, اس کا ایک بہت اچھا ایک سولوشن یہ ہے کہ پہلے آپ بچے کو نا 2 سے 3 سال میں تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ اس اسٹیج میں بچہ پک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. ایک ڈیولپنگ اسٹیج ہوتی ہے اس کی, تو اس میں وہ جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ لینا ہے وہ لینا, آپ اس کو لے دو لیکن کچھ ٹائم کے بعد. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کی ساری خواہشیں پوری کر دی ہے, وہ 6, 7, 8, 9 سال کا ہو گیا ہے, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ وہ نیچے لیٹ کے ٹانگیں مارے گا, ضد کرے گا, ٹکڑے مارے گا, چیزیں توڑے گا, پھوڑے گا, بچے اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں, تو ایسے بچوں کو ان کی حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. ان کو یہ نہیں کہ آپ کوئی ہارمفل چیز سامنے دے دو, وہ اٹھا کے مار دیں, آپ کو ہارم کر دیں, خود کو ہارم کر دیں, ایسی نہیں. لیکن ان کو تھوڑا اسپیس دو. 2 سے 3 بار آپ کرو گے, آپ کو تھوڑا سا ہارڈ ٹائم تو لگے گا, بچوں کو آپ دے رہے ہو, لیکن اس کے بعد بچہ آہستہ سے, یہ بھی ایک لرننگ بہیویئر ہے, تو وہ چیز پہ لرن کر جائے گا, یہ سب کچھ کرنے سے مجھے وہ چیز نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے کیونکہ اکثر بچے ایسا ہی کرتے ہیں, ضد میں بیٹھ جاتے ہیں, پیرنٹس کو تو اٹھانا مشکل پڑ جاتا ہے, اور جہاں بیٹھا رہنے دیں. اچھا وہاں نا پیرنٹس شرمندہ ہو رہے تھے, یار لوگ کیا کہیں گے. اس طرح کے بچے صرف گھر میں نہیں ایسا کرتے, یہ باہر بھی یہی کچھ کرتے ہیں. مارکیٹ میں لے کر چلے جاؤ, آپ کو کسی مال میں لے کر چلے جاؤ تو یہ بچے ایسے ہی تنگ کرتے ہیں. آپ اس کی پسند کی چیز نہیں لی یا اس کو ٹوائے نہیں لے کر دیا, جو کہ غیر ضروری ہوتا ہے. گھر میں بہت سارے ٹوائز پڑے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بچوں کو ہوتا ہے نہیں یہ والا بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, جبکہ گھر میں اتنے ٹوائز لگے ہوتے ہیں ڈھیر, لیکن بچے کھیل نہیں رہے ہوتے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہر چیز بچے کو ہر وقت جو ہے نہیں دینی چاہیے. ان کو نہیں پتا نا کہ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے, کتنا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو اس کو یوز ٹو کر رکھا ہے. وہ جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرے گا آپ نے اس کو فوراً انسٹنٹ لے کے دینی ہے. تو بچوں کو خود سکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہی بات ہوگی کہ جب پہلا بچہ ہوتا ہے تو اس وقت دونوں پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا, یہاں کوئی ایجوکیشن تو نہیں دی جا رہی ہوتی نا کہ بچوں کو کس طرح سے آپ نے پرورش کرنا ہے, کس طرح آگے لے کر چلنا ہے, کس طرح ان کی ہیبٹ, اچھی والی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے. تو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے اور ہر بات مان رہے ہیں, ہر کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اگلے جو بچے ہیں ان کی ہم ہر خواہش نہیں پوری کر پائیں گے. اور پھر اسی وجہ سے یہ چیزیں دیکھ کے جو باقی بچے ہوتے ہیں وہ جیلس ہو جاتے ہیں کہ جو بڑا بچہ اس کو اتنا زیادہ پیمپرڈ رکھا ہوا ہے, اس کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے, اس کی اتنی امپورٹنس ہے اور ہمیں وہ نہیں دی جا رہی ہے. یہاں سے کنفلکٹ آ جاتا ہے, بہن بھائیوں میں بھی آ جاتا ہے, سبلنگس میں بھی آ جاتا ہے, اور پیرنٹس کے لیے بھی ان کے تھوڑا سا نا وہ آ جاتا ہے, کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. ٹھیک. اچھا نہیں, منیر ہمارے جو بیٹھے ہیں پی سی آر میں, وہ کہتے ہیں میرا بیٹا بھی, منیر کہتے ہیں ایسا ہی کرتا ہے. یہ بتاؤ کتنے سال کا ہے منیر, میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. 2.5 سال کا ہے اور وہ بھی ایسی ضد کرتے ہیں, کہتے ہیں میں اس کو کیسے ہینڈل کروں مجھے بتاؤ. جہاں جاتا ہے وہاں ضد شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے لیٹ گیا. تو ایسے بچے کا کہتے ہیں میں کیسے ہینڈل کروں آپ یہ. اچھا وہی سب سے اچھا تو یہ ہے کہ بچے کا نا مائنڈ ڈائیورٹ کرو. ٹھیک ہے. جو چیز وہ کہہ رہے ہیں نا اس کے آلٹرنیٹ کوئی چیز دلوا دو. ٹھیک ہے. کیونکہ اب نا آپ نے بچے کو اتنا یوز ٹو کر دیا, وہ بہت زیادہ اگریسو ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا نا وہ مائلڈ اسٹیج پہ ہو رہا ہے یا بہت زیادہ سویرٹی میں جا رہا ہے. اگریسو اگر ہو رہا ہے نا, سویرٹی میں کر رہا ہے, وہ اینگر کر رہا ہے, مطلب اینگر ہو رہا ہے, تو بچے کو وہ چیز مت دلاؤ جو وہ کہہ رہا ہے, لیکن اس کے آلٹرنیٹ کچھ دلوا دو. ٹھیک ہے. اور اس کو بتاؤ یہ تو بیکار ہے. پتہ نہیں بچوں کو بہلانا کچھ نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ آپ سے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ہینڈل کر لوں. مجھے ایسا اگریسو بچہ بھی ملا اور اس کو میں نے ہینڈل کیا, جو کہ میں نے بتایا بھی تھا کچھ مہینے پہلے کہ اپنی دادی کے منہ پہ تھپڑ مار رہا تھا, اور وہ اس بات پہ غصے تھا اسے کہ آپ تو ہمیشہ پیچھے بیٹھتی ہیں, آج آپ آگے گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر کیوں بیٹھی ہیں بابا کے ساتھ. تو یہ تو کچھ پیرنٹس کا بھی تھا. میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ جب آپ بڑوں کو عزت دو گے تو بچے سیکھیں گے اور وہ بھی ویسے ہی رسپیکٹ کریں گے. تو یہ ہے بیہیویئر وہی کرتا ہے بچہ, اس طرح کا بیہیو کر رہا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے یار دادی کو کبھی اہمیت دی نہیں, ہمیشہ بیک سیٹ پہ بیٹھی, آج فرنٹ پہ کیسے آ گئی ہے. تو یہ چیزیں میں نے ابھی کہا نا کہ بچہ آپ سے زیادہ سینسٹیو ہے. اس کے اندر جو
ایک ایموشنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمارے مطلب اڈلٹس کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل وہ ہر بالکل. چیز کو بہت زیادہ جب فیل کرتے ہیں. آپ ریسپیکٹ کرو گے اماں کی اور آپ کی بیگم جو ہے وائف کرے گی اور اماں جی ادھر آپ بیٹھیں گی, اور میں تو یہی کوشش کرتی ہوں کہ فرینڈ شپ پہ نہیں, میری جو ہے مدر ان لا بیٹھیں گی تو میرے بچوں کو پتا ہے ماما آپ پیچھے آئے, وہ دادی کی جگہ ہے. میرے بچے جب یعنی اس طرح سے آپ کریں گے تو بچوں کو پتا ہوگا کہ رسپیکٹ بڑوں کو کیسے دینی ہے. اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پہ, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور انشاء سے بات کرتے ہیں, کچھ غذا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اور آج کل چائے کا انٹیک بڑھ گیا ہے, سردیوں میں جاڑے کے موسم میں تو دل چاہتا ہے کافی پئیں, چائے پئیں. اور میں جو 2 وقت مشکل چائے پیتی تھی, تو آج کل میرا بھی دل کہتا ہے صبح چائے پی کے آتی ہوں, پھر واپس جاتی ہوں تو پہلے کام یہی ہوتا ہے کچن میں گیا اور چائے بنایا. تو رمشا, چائے جو ہے اس کا اگر انٹیک بڑھا دیا جائے تو اس سے بھوک مٹ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے, کہ واقعی اثر ہوتا ہے بھوک پر؟ بھوک کا اثر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی جو عادت ہے صبح ناشتے میں سے پہلے جب چائے لے لیتے ہیں تو اسٹمک ہمارا ایمٹی ہوتا ہے, پھر خالی ہوتا ہے تو وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا چائے کا یہ ہے کہ چائے جب آپ لے رہے ہوں تو جو آلریڈی اوبیسٹی کے شکار ہیں لوگ, ان لوگوں سے کہوں گی کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اس میں چینی کا استعمال کم کریں. دن میں 1 چمچ چینی سے زیادہ چینی استعمال نہ کریں. اور اس کے بعد دودھ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی کوانٹٹی جو ہے چائے میں کم رکھیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ چائے کو لینا کس ٹائم پہ ہے. چائے کو کبھی بھی کسی بھی کھانے کے ساتھ نہ لیں, اسپیشلی ان کھانوں کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پروٹین کا سورس ہے, آئرن کا سورس ہے. مطلب ہمارے جو لوکل عوام جن کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کھاؤں گی تو اس سے میرا خون بڑھے گا, جو چیزیں آپ کو ایسی لگتی ہیں یہ آپ کی سمجھ کے لیے کہ ان کے ساتھ تو کبھی بھی فوراً چائے نہ لیں. 40 سے 50 منٹ بعد جا کے چائے لیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کھانے سے 40-50 منٹ بعد لیں. لائک اگر اپنے انڈا لے رہے ہیں تو ہم تو کھانے کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں, اکثر لوگ ناشتے میں جو ہے چائے ساتھ نہیں ہے تو ہماری روٹی نہیں اترتی یار. پھر وہ اسی لیے وہ لوگ انیمک ہو جاتے ہیں, ان کو آئرن ابزارب ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لائک اگر کسی نے چنا چاٹ کھائی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ بیٹھ کے چائے لے کے, تو جو آپ کے چنوں کے اندر آئرن تھی, ٹھیک ہے, پروٹین تھی, وہ تو آپ کو ابزارب ہی نہیں ہوگی, اس کی تو بلاکیج بننی شروع ہو جائے گی آپ کے اندر جا کے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے اس کو کوشش کریں کہ اپنے کھانے سے 40 منٹس کے وقفے کے بعد چائے لیں. ٹھیک ہے. اور دن میں جو ہم کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دن کا آغاز ہی اچھا نہیں ہوتا چائے نہ پئیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گی, کتنا ہونا چاہیے, کس حد تک جو ہے چائے پی جا سکتی ہے, اور کتنا جو ہے, اور آج کل تو کووڈ ہے, کووڈ کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں گرم چیزیں زیادہ لینی ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہو گے؟ دیکھیے کووڈ کا جہاں تک ہے, اور صبح کی جو ٹھیک ہے ہیبچول ہو چکے ہیں وہ لوگ قہووں کی طرف موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ صبح نہار جو ہے قہوے لے سکتے ہیں, ادرک کا قہوہ لے سکتے ہیں, دار چینی اس میں مکس کر سکتے ہیں, لیمن اسکویز کر سکتے ہیں, گرین ٹی کے اندر کچھ ایڈ کر سکتے ہیں لائک جو ٹیسٹ انہیں پسند ہے, تو اس طرف وہ موو کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں پیور لیں, چینی کے بغیر لیں, اور اگر حد وہ نہیں اس کے ساتھ نہیں لے سکتے تو شہد ڈال سکتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آج کل تو گڑ بھی چل رہا ہے, گڑ کی چائے بھی بہت مزیدار ہوتی ہے. گڑ کی چائے بہت مزیدار ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ریفائنڈ ہو کے ہمارے پاس آیا ہے کہ کہاں سے آیا ہے, کیونکہ جو آج کل سچویشن ہے اوریجنل اور پیور چیزیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں. بالکل. تو ٹرائی کریں کہ اس سے بھی یعنی کہ اوائڈ ہی کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ 3 میل لینے ہیں, اس سے زیادہ لینا ہے, کس طرح لینے ہیں, کیسے لینے ہیں, یہ بتائیں آپ. اگر میں ایک نارمل پرسن کی بات کر رہی ہوں تو اگر وہ صبح میں, جیسے کہ آج کل کووڈ کی سچویشن ہے, تو وہ صبح اٹھے اور صبح اٹھ کے کوئی بھی جو ہے وہ قہوہ لازمی لے لے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اپنا بریک فاسٹ کرے. بریک فاسٹ میں ہیلدی بریک فاسٹ ہو, آئلی چیزیں نہ لیں. ٹھیک ہے, جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے وہ لوگ بہت لائٹ سا مطلب بریک فاسٹ کریں. اس کے بعد وہ چائے اگر لینا چاہ رہے ہیں تو 40 منٹس کے وقفے کے بعد لیں. اس کے بعد آپ لوگ اپنی سنیکنگ کر سکتے ہیں. سنیکنگ میں کوئی بھی جوس لے سکتے ہیں. جن لوگوں کا ویٹ کم ہے اور جن کا ویٹ زیادہ ہے وہ جوس کی بجائے را فروٹ لے لیں اس ٹائم پہ. دوپہر کے کھانے میں اپنا جو نارمل ویٹ کے لوگ ہیں وہ اپنے کھانے کے ساتھ سیلڈ کو ایڈ کر لیں, اور جن کا ویٹ بہت زیادہ ہے وہ چپاتی اور یعنی کہ گرین کے بجائے وہ صرف سیلڈ کے اوپر آ جائیں. اور جیسے کہ ہماری ایوننگ سنیک ہے اس کے اندر آپ لوگ گرین ٹی یوز کر سکتے ہیں. گرین ٹی نہیں لینا چاہ رہے جو تو نارمل چائے لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں, یا وہ کوئی بھی اگر گھر میں کچھ میٹھا بنا ہوا ہے تو وہ 1 سے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو ڈنر ارلی کر لینا چاہیے, یہ تو بتائیں نا. اصل تو یہ ہے ہمارا ڈنر تو رات کے 1 بجے ہو رہا ہوتا ہے, 12 بجے ہو رہا تھا بہت سارے گھروں میں, اور اس کے بعد
बीमारियां ही बीमारियां हैं, नींद नहीं आ रही, टैबलेट खा रहे हैं, ओबेसिटी हो गई, तो ये सारे मसले तो यही है ना कि लेट डिनर करने से। और कुछ लोग कहते हैं हमने किया ही नहीं, हम करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। नहीं, डिनर नहीं छोड़ा करें, डिनर लाजमी किया करें, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है अपने ब्रेकफास्ट से भी हाफ कर दिया करें। जितना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उससे हाफ क्वांटिटी लें, लेकिन कोशिश क्या करें कि 7 बजे तक आपका डिनर वाइंड अप हो जाए। लेकिन मैक्सिमम अगर आपका जा रहा है तो 8 बजे तक जाएं, और उसके बाद वॉक करें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में लेकर आए। जो बाहर जाके कर सकते हैं बाहर करें, जो घर में कर सकते हैं घर में करें, ठीक है। वॉक कर सकते हैं आप लोग, कोई लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑक्सीजन इनहेल एंड एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जो आप लोग अपने घर में अपने एक ही कमरे के अंदर रहते हुए भी कर सकते हैं, तो उनको लाजमी अपनी उसमें लेके आए रूटीन में। ठीक है, मेरा आपसे जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि बच्चों की अच्छी परवरिश की जाए और बच्चे जिद्दी ना हो तो क्या करना चाहिए, क्या किस तरह जो है पेरेंट्स पे ऐसे बच्चों को टैकल करें? ये 2 चीजें हैं, एक तो हमने अच्छी परवरिश करनी है कि बच्चे जिद्दी बने नहीं, अगर जिद्दी बच्चे हैं और उनको हमने सही रास्ते पे बेकतुल लाना है, अपनी मर्जी से चलाना है, तो कैसे मुमकिन है, ये बता दो। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप ना बच्चों के आगे आप भी जिद करना बंद कर दें, छोड़ दें, ठीक है। पहले बच्चे को आपने खुद आप इस लेवल तक ले आए हो, मैं उसकी जिद खत्म करूंगा, मैं खत्म, ये बड़े दलाग से पहले बच्चों पे हाथ उठाना शुरू कर देते हैं, उनको फिजिकली आप उनको टॉर्चर करते हैं, हरेस करते हैं, तो फॉरेन कंट्री में तो वैसे भी अलाउ नहीं है यहाँ। तो आपको चाहिए कि पहले आप अपने घर के ऐसे वैल्यू सेट करें जिसको आप भी फॉलो करें। बच्चों पे आप जबरदस्ती नहीं फोर्स कर सकते, जैसे कि बच्चे को आपने कह दिया कि बाहर जो अंकल हैं कह दो कि पापा घर पे नहीं है। जब वो बच्चा फिर खुद से झूठ बोलना शुरू करेगा, वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा इन्हीं चीजों का सहारा लेके, तो आपकी नजर में बच्चा गलत हो जाएगा। ठीक। अच्छा, पिछले दिनों में मैंने एक क्राइम स्टोरी देखी और उसपे यही था, अक्सर आजकल बहुत सारे चैनल्स पे इस तरह के शो चल रहे हैं, तो उस बच्ची को बहुत ज्यादा पीटा जाता था, मारा जाता था, और पूछा गया कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो ये बच्ची बहुत जिद करती है, शॉप पे मना किया जाए, दुकानों पे जाती है, तो फिर देर से वापस आती है, तो ऐसे बच्चों को हमने तो ये देखे। आयशा, ऐसा भी होता है कि बच्चे ना किसी चीज का स्ट्रेस निकाल रहे होते हैं। ठीक, मे बी ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स घर में कंफर्टेबल माहौल नहीं है, मे बी पेरेंट्स की लड़ाई होती है बहुत ज्यादा, मारपीट देखती हो वो बच्ची, तो वो कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है तो आपको अपने घर का माहौल, इन्वायरमेंट बहुत कॉम्फर्ट रखना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको जो आप घर में लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आप वो लैंग्वेज जो है आप इस तरह से यूज करो कि आप कह के मुखातिब करो, लाइक तू एंड तुम कह के इस तरह आप नाम मुखातिब करो, बच्चा भी वही चीज सीखेगा। जब वो बाहर जाएगा तो वो भी सेम वर्ड्स यूज करेगा दूसरों के लिए। तो आप पहले अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, अपने घर के SOPs वैल्यूज ऐसे सेट करें जिसको आप खुद फॉलो कर सके। बिल्कुल। अगर आप खुद फॉलो नहीं कर सकते देन हाउ यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर चाइल्ड कि वो उन चीजों को फॉलो करे। तो जैसे अपने बच्चों को आप इस तरह से आप उसकी ब्रिंगिंग अप करोगे, मेरे ख्याल से आगे जाके आपको खुद उसके अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। कंपैरिजन करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ये किया और हम ऐसा क्यों ना करें। समझ आ गई आपको वजह में क्या कहते हैं? ये भी कहते हैं ना कि अगर हमें ये चीज नहीं मिली तो हम अपने बच्चों को चीज दिलाएंगे। ये दो तरह के माइंड सेट होते हैं, एक तो वो चीजें जो हमें नहीं मिली और जिसकी हम कमी फील करते हैं, या हमें लगता है कि ये चीजें हमें मिलनी चाहिए तो हमारे पेरेंट्स वो किसी वजह से नहीं दे पाए, तो हमें लगता है हमें अपने बच्चों की हर ख्वाहिश हर फरमाइश पूरी करनी है क्योंकि हमारी नहीं हुई थी। एक माइंडसेट तो ये है। एक माइंडसेट ये है कि मेरे अब्बा ने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे बचपन में यूं फेंटी लगी, यूं मारा और मैं यूं इस बात पर, तो क्या मतलब है मैं भी ऐसा ही करूंगा, क्यों हमारे पेरेंट्स ने फिर गलत किया। अब ये 2 रवैये पाए जाते हैं, तो इसमें जब बच्चे पलेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, ये बताओ। अच्छा देखिए, कोई पेरेंट्स ना जानबूझ के कॉन्शियसली तो बच्चों को मारेगा नहीं, उसे बदला तो नहीं लेगा। ये अगर होगा ना तो ये अनकॉन्शियसली होगा, क्योंकि आप यूज्ड टू हो गए, आपके फादर आपको जिस तरह से मारते थे, आपने अगर बच्चे पे हाथ उठाया तो आपके माइंड में वो सारे पुराना पैटर्न है, तो आपसे ऑटोमेटिकली होगा, जानबूझ के आप नहीं मारोगे। लेकिन जो आप कॉन्शियसली करोगे वो ये करोगे कि मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन सका, तो मैं अपने बेटे को बनाऊंगा। तो पॉजिटिवली आप कॉन्शियसली करोगे। लेकिन एक बात है, यहाँ बच्चे की विश नहीं पूछ रहा अब्बा, मैं नहीं बना क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी, मेरे नंबर नहीं आए या मेरे बाप के रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन जब बच्चा है, अब वो बच्चे डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता यार, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, कहीं और जाना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स जो है चाहते हैं कि हमने ये नहीं किया तो ये तो गलत हुआ ना यार। देखिए, डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं। अपनी चीजें जो आपकी विश थी, आप चाहते थे, आप नहीं बने और अपने बच्चे से ख्वाहिश रख रहे हो और बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी तो गलत है ना कहीं जाकर। पेरेंट्स डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, पेरेंट्स की अपनी अपनी सोच होती है। कुछ ऐसी मैंने फैमिलीज देखे जो बहुत सपोर्टिव होते हैं अपने बच्चों के ड्रीम्स को लेके, कि अगर वो परस्यू करना चाहते हैं, अपनी किसी फील्ड को चूज करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स
सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स बहुत लॉन्ग टर्म सोच लेते हैं कि आप इस फील्ड में इतना पैसा नहीं है, आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, आपका कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो भी अपनी तरफ से सही सोच रहे होते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि आप एक सिटिंग करें, एक मीटिंग करें जिसमें आप पेरेंट्स जो है बच्चों को एतमाद में लाने की कोशिश करें। फोर्सफुली आप कुछ नहीं करा सकते। आजकल की जनरेशन को ना कहते हैं बाय फोर्स आप कुछ करवाएं, आप नहीं करवा सकते। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की मरीना ने कि आपने फोर्सफुली कुछ भी नहीं कराना, आपने बच्चों के साथ मीटिंग करनी है, उनको देखना है कि उनका माइंड कहाँ जा रहा है। आप अपने माइंड से की तरह नहीं सोच सकते बच्चों के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपस में मिल बैठें और बात करें किस बात पे बच्चे जो है राजी है या बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, किसमें अच्छा आउटपुट दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मरीना, आप तशरीफ लाएं, बहुत अच्छा लगा। रमशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और बात करते हैं इंसानी जानों की। तो इंसानी जान कितनी कीमती है इसका अंदाज़ा उस वक्त लगाया जाता है जब कुछ हमारा कोई अपना प्यारा जब कभी किसी हादसे का शिकार होता है, तब हमें एहसास होता है ना। ऐसे ही होता है ना, रोड पे हज़ारों एक्सीडेंट हो रहे होते हैं और हम देख कर गुजर रहे होते हैं, कभी अफसोस कर रहे होते हैं, हाय बेचारा, है क्या हो गया उस बेचारे के साथ। तो जिस बेचारे के घर वालों पे गुजरती है, कभी उस हवाले से अगर हम सोचें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर उस घर में वाहिद खुद कफील था, वही कमाने वाला बंदा या वाहिद वो बच्चा था, तो अंदाज़ा लगा लें तो कितना मुश्किल है ये सोचना। और आज मैं बात कर रही हूँ ट्रैफिक, बिल्कुल हादसे के हवाले से बात करेंगे क्योंकि रोज़ बरोज़ सुनने में आता है और यार दिखता भी है। जब मैं यहाँ सुबह सुबह आ रही होती हूँ तो अक्सर जो है बाइक वाले बच्चे जो हैं गिरे पड़े होते हैं और अक्सर जो है इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। और उस वक्त जो है जहन में होता है यार मॉर्निंग शो करना है, यार ये चीज़ें नहीं सोचनी मैंने। लेकिन कुछ हादसे इंसान की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो कि असर छोड़ जाते हैं। मेरे कज़न का एक्सीडेंट हुआ और आज तक मैं नहीं भूल पाई उसकी जुदाई। आपको सही बताओ, वो कज़न, वो भाई जो हमारे लिए बहुत कीमती था। तो इसी तरह बहुत सारी कीमती जानें रोज़ ज़ाया हो जाती हैं। कभी तो हमारी अपनी गफलत होती है, कभी ड्राइवर की गफलत होती है, कभी जो है रोड पे मैं कहती हूँ सड़कें ऐसी हैं या ऐसा निज़ाम है, ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम जो है हमारा कोई भी प्यारा हादसे का शिकार हो जाता है। कभी तेज़ रफ्तारी जो है काम दिखा जाती है। आज इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। DSP मोटर वे पुलिस हमारे साथ है, खानेवाल सेक्टर से इनका ताल्लुक है। सज्जाद गोंदल साहब हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, थैंक यू। और हमारे साथ रेस्क्यू एहलकार भी हैं और बहुत सारी बातें इनसे भी हमने करनी है। 2020 गुजर गया, उस हवाले से जानेंगे कि कितने हादसा कम हुए। मुझे लगा कि यार कोविड है, शायद कोविड में इस लोगों ने इतना सफ़र ना किया हो। तो इस हवाले से बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला। सज्जाद गोंदल साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। मौसम बदला और धुंध का मौसम और हादसा जो है हर साल इसी धुंध के मौसम में भी होते हैं, तो इस हवाले से बताइए कि क्या क्या इंतजामात किए आपकी तरफ से किए जाते हैं और लोगों को समझाना है, आज आपने बताना है, तो क्या बताएंगे आप उनको, क्या अवेयरनेस देंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैम आपने बताया है कि मौसम फॉगी है, बिल्कुल, और इसमें हर किस्म की जो एहतियात है वो ज़रूरी है और ट्रैफिक के हवाले से वो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है अभी, क्योंकि हमारा जितने भी मोटरवेज़, हाईवेज़ या ये जनूबी साइड है ये शदीद धुंध की लपेट में है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो कुछ जो गाड़ी जिस पे आपने स्टार्ट लेना है उस पे आते हैं। जब भी आप किसी गाड़ी में आपने जिस पे ट्रैवल करना है उसकी आप चेक, एक तो ये है कि लाइट्स चेक करें जो सबसे नेसेसरी चीज़ है। और अमूमी तौर पे ड्राइवर हज़रात ये ज़हन में रखते हैं कि हेडलाइट ही सिर्फ जो है वो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमने खुद देखना है। बिल्कुल। और जब धुंध का सीज़न होता है उसमें जो हेडलाइट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उसकी टेल लाइट है या पीछे वाली लाइट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं अगर उनकी विजिबिलिटी आगे वाले से नहीं है, उनको नज़र आ रहा तो वो हिट हो जाएंगी।
اس دھند کے موسم میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ فوگ لائٹس ہے اس کا استعمال کیا جائے. ٹھیک. ابھی جتنی گاڑیاں آ رہی ہیں اس میں LED لائٹس کا استعمال ہوتا ہے, وہ عمومی طور پہ بالکل وائٹ ہوتی ہیں اور اس میں آپ دھند میں آپ کو 1 یا 1.5 میٹر سے زائد آپ کو نظر نہیں آتا. ٹھیک. دوسرے جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ ایک تھوڑی سی ان میں یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ وہ ہائی بیم پہ چلتے ہیں اس موسم میں, دھند والے موسم میں, کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا, وہ ہائی بیم کرتے ہیں, اس سے وہ بالکل ہی مطلب ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک, یعنی اندازے پہ چل رہے ہیں. اندازے پہ چل رہے ہیں. اس میں یہ ایک تو آپ لو بیم پہ رکھیں اپنی لائٹ, دوسرا یہ ہیزرڈ ڈبل اشارہ جسے ہم کہتے ہیں وہ اپنی گاڑی کا آن رکھیں کیونکہ وہ بھی یلو ہوتا ہے, پیچھے سے اس کی ویزیبلٹی جو ہوتی ہے وہ پراپر پچھلے ڈرائیور کو نظر آتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اپنے ڈی فاگر جو گاڑی کی اندرونی آپ کی سکرین ہے وہ پیچھے والی اور آگے والی دونوں سکرین کے اندر جو ڈی فاگر ہے وہ آپ کے ورکنگ کنڈیشن میں ہونے چاہیے, کیونکہ جب دھند ہوتی ہے, نمی ہوتی ہے, موئسچر جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کا اندر والا شیشہ ہے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے, گدلا ہو جاتا ہے, فوگی ہو جاتا ہے. تو اس کی صفائی کے لیے اگر آپ کا ڈی فاگر نہیں ہے تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس کو آپ صاف کر سکیں. بالکل بالکل. اور گاڑی میں اپنی آگے اور پیچھے دونوں طرف جو ہے وہ فاگ لائٹس پراپر استعمال کریں, وہ یلو کلر کی ہوتی ہے, وہی صرف ایک ذریعہ ہوتی ہے کہ جب ٹھیک رات کے وقت آپ ٹریول کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پراپر جو ہے وہ راستہ بتاتی ہے یا آگے سے نظر آتا ہے. اسی طرح جب آپ روڈ پہ چل رہے ہیں تو اوپر لین مارکنگ ہوتی ہے, کوشش کرے جو ڈرائیور ہے اپنی رائٹ سائڈ پہ جو لین مارکنگ ہے اس پہ نظر رکھے, وہ اس کو گائیڈ کرے گی کہ یہ روڈ کس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ احتیاطی طور پہ ڈرائیور حضرات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں, اپنا فیول پورا رکھیں, کیونکہ ایسے حالات میں بندے کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ پمپ کدھر ہے, لوپ کدھر ہے جدھر ہم نے اترنا ہے. پھر وہ بعض اوقات ہم نے موٹر بند کرنی ہوتی ہیں تاکہ کوئی سیویئر کنڈیشن پیدا نہ ہو, تو اس وجہ سے بعض اوقات 2-3 گھنٹے جو ہے اس سے زیادہ بھی ڈرائیور حضرات کو رکنا پڑتا ہے. فیول آپ کا پراپر گاڑی میں موجود ہونا چاہیے. یہ احتیاطی تدابیر ہیں. تو باقی جو ٹھیک ہے, موٹر وے پر آنے سے پہلے جو اقدامات اٹھانے ہیں ڈرائیورز نے وہ بتا دے سیدھا. وہ یہ اس میں جو میں پیٹرول ہو گیا, پیٹرول ہو گیا, اپنی فاگ لائٹس جو ہیں وہ آپ کی پراپر ہونی چاہیے. گاڑی کے اندر آپ کا جو سسٹم ہے ڈی فاگر کا جس سے وہ فاگ وغیرہ اندرونی گاڑی کی وہ شیشے سے صفائی ہوتی ہے وہ گاڑی جو ہے اس کے اندر پراپر ہونا چاہیے. وائپر آپ کے جو ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہونے چاہیے, اس کے جو بلیڈ اوپر ہوتا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے تاکہ وہ سکرین وغیرہ کی صفائی جو ہے وہ پراپر کرے. لائٹس آپ کی جو ہے ہیزرڈ جو ڈبل اشارہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کی گاڑی کی پراپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, جو سفر کرنے والے ہیں ان کو کیا کہیں گے کہ دن کے ٹائم جو ہے سفر کریں, کیونکہ اکثر لوگ رات کو پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں, تو رات کو تو فوگ گر رہی ہوتی ہے, یقیناً کل سے ملتان میں بھی فوگ گر رہی تھی اور ہم لوگ پریشان تھے کہ شہر میں یہ حال ہے تو جو کھلے ایریاز ہیں وہاں تو زیادہ فوگ پڑتی ہے, تو کیا کہیں گے؟ اور اگر اس سچویشن میں پھنس جاتے ہیں تو لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ وہ میم اس میں یہ ہے کہ ایک تو لوگ جو ہے نا وہ جو فریکوینٹ ٹریول کرتے ہیں جن کی مجبوری ہے وہ تو ظاہری بات انہوں نے ٹریول کرنا ہی ہے. بالکل. لیکن کچھ لوگ ہیں جو شوقین ہوتے ہیں ایسے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے یا غیر ضروری طور پر وہ سفر کرتے ہیں, تو کوشش پہلی تو یہ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ آج کل ہر بندے کو پتہ ہے کہ 9-10 بجے جو ہے وہ فاگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. کوشش کریں اس سے پہلے اپنا کوئی اسکیجول بنا لیں, اس سے پہلے گھر پہنچ جائیں, جدھر بھی آپ نے جانا ہے 9-10 سے پہلے آپ جو ہے وہ ٹریول نہ کریں. اگر ایسی کوئی ان اوائڈیبل پوزیشن ہے کہ آپ نے ٹریول ضرور کرنا ہے تو آپ ٹریول کریں, لیکن یہ جو آپ کو میں نے پوزیشن بتائی ہیں یہ اس پوزیشن کے ساتھ آپ ٹریول کریں. دوسرا یہ ہے کہ فاگ جو ہے وہ تو ایک ویزیبلٹی ایشو ہے, اس کے علاوہ جو ایک فاگ کے علاوہ بھی ایک چیز ہے وہ عام روڈ یوزر کو فیل نہیں ہوتی. دوران فاگ جو روڈ ہے وہ مطلب گیلی ہو جاتی ہے, ویٹ ہو جاتی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا احساس نہیں کرتے. تیز رفتاری جو ہے یہ نقصان دیتی ہے, مطلب تیز رفتاری نقصان دیتی ہے. پھر وہ جس طرح عام روٹین میں بندے بریکس وغیرہ لگاتے ہیں یا سائڈ چینج کرتے ہیں, روڈ سلپری ہوتی ہے یہ لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا. فاگ تو ڈینجرس ہے ہی, لیکن جو روڈ سلپری ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے جس کا جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ بالکل خیال نہیں کرتے اور وہ اسی طرح فریکوینٹ بریکس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جس سے گاڑی سلپ ہو کے جو ہے اگلی گاڑی سے
وہ اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے یا ٹچنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں پڑتی ہے ریسکیو کی ضرورت. یقیناً ڈاکٹر کلیم سے بات کریں گے. میں بات کرتی ہوں تھوڑا 2020 کی بات کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، پچھلے سال کی بات کرتے ہیں. کووڈ رہا اور اب بھی ہے، لاک ڈاؤن بھی ہوا پچھلے سال. تو یہ بتائیں کہ کچھ حادثات کم ہوئے یا ایمرجنسی ویسی کی ویسی ہیں یا بڑھ گئی؟ کیونکہ میں دیکھ رہی تھی، اور آتش بازی کی یا آتش کی بات ہم جب بات کرتے ہیں آگ لگنے کے واقعات، تو اس میں کچھ 15,500 کچھ پنجاب کے اس طرح سے کچھ ڈیٹا آ رہا تھا. تو اس حوالے سے بتائیں گے کہ کیا حادثات بڑھے ہیں یا کچھ کم ہوئے ہیں 2020 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو؟ نہیں میڈم، افسوسناک صورتحال رہی ہے، بجائے اس کے کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہمارے لوگ ایس او پیز کے مطابق اور گورنمنٹ کی ڈائریکشن پر گھر پہ بیٹھتے. ایسا نہیں ہوا. روڈ ٹریفک کے حادثات بڑھے اور اسپیشلی بائک سے ہونے والے جو حادثات ہیں ان میں اضافہ ہوا. شاید آپ کو یاد ہو، ہمارا آلریڈی بھی ایک پروگرام ہوا تھا کووڈ کے دوران. بالکل. تو اس میں بھی میں نے آپ کو وہ ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ موٹر بائک کے حادثات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اور موٹر بائک کے حادثات میں شکار ہونے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ موسٹلی ہماری یوتھ ہے. بالکل. یہ ہمارے نوجوان ہوتے ہیں. تو اگر آپ کووڈ کے حوالے سے بات کریں کہ کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا اور ہم شاید گھر میں ہوئے، اور ایسا نہیں ہوا. بالکل بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور موسٹلی لوگوں نے، ایون بڑے ایجوکیٹڈ فیملیز کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اسکول سے ملنے والی ان چھٹیوں کو اپرچونٹی سمجھا ہے. ٹھیک ہے. بچوں کو گھمانے جا رہے ہیں اور اس طرح کے رسک پر، اور وہ لوگ شکار بھی ہوئے ہیں. لیکن جب بھی ہم لا کو بریک کرتے ہیں، ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے، تو کہیں نہ کہیں ہم کسی نقصان کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں. بالکل بالکل. اور مطلب ایسی فیملیز جن کا میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا، وہاں میجر لاسز ہوئے ہیں. وہ لوگ کووڈ سے بھی متاثر ہوئے اور حادثات کا بھی شکار ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں آج ریسکیو 1122 اگر نہ ہوتی تو ٹھیک ہے. کچھ سال اگر ہم پہلے جائیں، کیونکہ زیادہ تر ملتان میں جو ہے 2006 میں سٹارٹ کام آئی تھی، 2007 میں سٹارٹ کیا. تو اس سے اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو روڈ حادثات تو ہمیشہ ہوتے رہے ہیں. تو اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی تھی اور ریسکیو آنے سے کتنا فائدہ ہوا؟ کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت زیادہ. میں بھی ظاہر ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹائم پیریڈ کو دیکھا ہے میں نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر چیز نا اس کا ڈیٹا رکھا جا رہا ہے، ریکارڈ کیپنگ ہو رہی ہے. بالکل. تو جتنی حادثات ہو رہے ہیں، جو ایمرجنسیز ہم مینج کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، ان ساروں کو ڈاکومنٹ بھی کر رہے ہیں. تو آپ کے سامنے ڈیٹا آ جاتا ہے. پہلے میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں میں احساس نہیں تھا یا ہیلپ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ہیلپ تو لوگ پہلے بھی کرتے تھے، یہ احساس رکھنے والی قوم ہے. بے شک اس میں اب ایک ماڈرنائزیشن آ گئی ہے. ہم لوگ پراپر اکوپمنٹ کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، ٹائم پر ہیلپ ہو جاتی ہے. جس کو جو مدد درکار ہوتی ہے وہی ملتی ہے. ٹھیک ہے. حادثے کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے ریسکیو کا، وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ چند ایک جو سیکنڈ ہے، جو منٹ ہیں، وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ منٹ کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ حادثے کے بعد کا وکٹم کے لیے جو گھنٹہ ہوتا ہے اسے ہم گولڈن آور کہتے ہیں. ٹھیک. تو اگر اس ایک گھنٹے میں آپ کا ایون ایک پیرامیڈیکل سٹاف بھی جو ہیلپ کر دے گا نا، گھنٹے کے بعد آپ کا کنسلٹنٹ بھی وہ مدد نہیں کر سکتا. بالکل بالکل. میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری دماغ سے ریلیٹڈ، نروس سسٹم سے ریلیٹڈ جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں، جو انجریز ہوتی ہیں، وہ irreversible ہیں. یعنی ونس ڈیمیجڈ آلویز ڈیمیجڈ. بالکل، نو ڈاؤٹ. تو ایسی صورتحال میں آپ نے جو ہیلپ، اور اسی طرح بلیڈنگ کنٹرول کو دیکھ لیں کہ پہلے ایک گھنٹے میں اگر آپ نے بلیڈنگ کنٹرول کر لی ہے تو آپ نے اس پیشنٹ کو بچا لیا ہے، اس وکٹم کو بچا لیا. ایک گھنٹے کے بعد مدد کی تو کیا مدد کی. بالکل. تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، احساس ہوتا تھا، لوگ اٹھاتے تھے، ریڑوں پر لے جاتے تھے، جیسے بھی جو اس وقت سواری تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پراپر مدد نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگ یا تو اپاہج ہو جاتے تھے، کسی معذوری میں مبتلا ہو جاتے تھے، یا ڈیتھس ہو جاتی تھی. بالکل. اور کمپیریزن اگر کریں تو پہلے رپورٹ نہیں ہوتی تھی وہ ڈیتھس، اس وجہ سے پتہ نہیں چلتا، ورنہ حادثات پہلے بھی ہو رہے تھے. بالکل. اور یہ جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، یہ کسی بھی ڈیزاسٹر سے زیادہ اموات کو لے کے آئے ہیں. بالکل. آج تک کسی بھی ثانیے میں، وہ فلڈ ہو گیا، وہ وار ہو گئی، ارتھ کویک ہو گیا، اس میں اتنی جانی نقصان نہیں ہوا جتنی روزمرہ کے حادثات میں ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رننگ ڈیزاسٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہی بات سجاد گورنر صاحب پوچھتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں، اکثر لوگوں کے کووڈ سے اتنے نہیں کہتے ہیں لوگ مرے یا مر رہے ہیں، جس حادثات سے مرتے ہیں ہر سال. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حادثات بڑھ کیوں رہے ہیں، کم کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اویئرنیس پروگرام بھی چلا رہے ہیں ڈرائیورز حضرات کو
क्या जो रोड पर आते हैं वो ड्राइवर क्या इतने प्रोफेशनल नहीं है? आप कह सकते हैं कि जो जिसको बस थोड़ा आ गया गाड़ी चलाना, और नई गाड़ी बहुत सारे लोग बाइक से गाड़ी पर आए हैं, तो क्या यही वजह है, रीजन है, क्या वजह है? बाइक वाले जब आ जाएगा कार चलाने पर तो वो अंदाज तो वही होगा माजत के साथ, अगर किसी को बुरा लगे तो क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में मैम वो बिल्कुल बात आपकी बजाय, असल में जो मोटर बाइक है ना, हाँ। दुनिया में जो लाइसेंस इशूइंग एक अथॉरिटीज़ या तरीक़ाकार है, वो कार का बहुत मुश्किल है दुबई में या यूरोप जो मॉडर्न कंट्रीज लाइसेंस लेना। बिल्कुल। और जो मोटर बाइक का लाइसेंस है वो मोटर कार से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा उन्होंने टाइम ड्यूरेशन भी रखा हुआ है, उसमें उन्होंने कंडीशन भी ज़्यादा रखी हुई हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारे इधर आम लोगों को तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मोटर बाइक चलाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं तो चलो अभी मोटरवे पे हूँ, हाईवे पे जब मैं था दौराने पेट्रोलिंग या चेकिंग, हम जब मोटर बाइक्स को रोकते हैं, उनसे लाइसेंस दरियाफ्त करते हैं, तो वो इस हैरत का इजहार करते हैं कि यार मैं तो मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मुझे लाइसेंस की क्या जरूरत है? ट्रक या कार तो नहीं चला रहा। ठीक है। यानी ये हमारी अवेयरनेस की ये सूरत हाल है अभी, क्योंकि ये मोटर बाइक जो है ये आम आदमी की सवारी बन गई है। बिल्कुल। ठीक है, इस वजह से इसका जो एक रोड पे आने का पहले की निस्बतन जो है वो ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। जो एक तरीक़ाकार है कुछ मालक में है, अगर उसको अडॉप्ट किया जाए कि मोटर बाइक या मोटर कार सिर्फ उस बंदे को वो दी जाए जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो, तो मेरा ख्याल है उसमें वो हमें हाईवे पे आपने देखा हो, आपने यकीनन वर्क किया, तो अक्सर लोग मैंने देखा है मोटर बाइक वाले ट्रक के पीछे होते हैं सर्दियों में। जी जी। सर्दियों से बचना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन कभी आपने देखा अगर ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाई तो वो मोटर बाइक वाले ने तो जाना है अंदर और एक्सीडेंट हो जाना। तो इससे लोगों को क्या कहेंगे? मैंने ये बहुत देखा, कुछ दिनों मैंने सफर किया हाईवे पर, और लोग यही करते हैं मोटर बाइक वाले भाई लोग कि पीछे रहते हैं ट्रक के, तो सर्दी से तो बच जाएंगे, लेकिन हादसे तो नहीं बचा जा सकता ना। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बस ये है ना, वो लोग जो है उनको ये रोजाना हम देखें, हम सब लोग ये हादसात देखते हैं, रोजाना सुनते हैं, कुछ हमारे अजीज होते हैं, कुछ हमसाए होते हैं, ये चीज़ें हम रोज़ देखते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा एक जो रवैया है पूरी कौम का एज ए कौम, वो एक थोड़ा सा दूसरी कौमों की निस्बत थोड़ा सा और अजीब सा है कि हम उससे नताइज से बेपरवाह होकर काम करते हैं, नताइज जो है उसका हम ज़हन में नहीं रखते। और रोड पे चलने वाले जो लोग हैं वो भी यही समझते हैं कि यार ये सर्दी से हमने बचना है। हालांकि उससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि मोटर बाइक पे आप बैठे हैं, आप ग्लव्स पहने, कोट पहने, ठीक है, आप कोई मतलब हेलमेट पहने, प्रॉपर उसमें आपकी सेफ्टी है। तो उसमें जैसे जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि जो हेड इंजरी है मोटर बाइक जो चला रहा है उसके लिए सबसे डेंजरस चीज जो है वो हेड इंजरी है। बाकी उसका बॉडी पार्ट्स जितने हैं वो उसमें मतलब हड्डी टूट गई है वो नो इशू है, ब्लीडिंग हो रही है वो भी है, लेकिन अगर हेड इंजरी उसको इंटरनल ब्लीडिंग होगी फिर उसका जीरो चांस है बचने का। तो उसमें यह है कि लोग जो है, आप तो ये सर्दी से बचने की बात करें, बाज़ औक़ात तो हमारी जहाँ पे चेकिंग हो रही होती है मोटर बाइक वाले हमारी वो टिकट से बचने के लिए वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। ठीक। वो बाज़ का हादसे का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो उसमें जल्दी में ऐसी पोजीशन लेते हैं कि वो बाज़ का ट्रक के नीचे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमें सोचना चाहिए इस चीज़ पे, लोगों को एहसास होना चाहिए कि हमने अपनी और जान जो है उसको बचाना है। देखें आप अपने लिए तो वैसे एक हो सकते हैं या पूरी दुनिया के लिए एक हो सकते हैं, फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया है, क्योंकि वो हो सकता है जो बंदा वाहिद हो वो वाहिद कफील हो घर का, पूरा घर उसके ऊपर चल रहा हो, डिपेंड कर रहा हो, लेकिन वो इसकी एक गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है वो इसको इस हद तक ले जाती है कि वो पूरा खानदान उसका जो है वो पीछे सारी जिंदगी रोता हुआ छोड़ जाता है। बिल्कुल, वो तो दुनिया से चला गया और उसको तो नहीं पता, लेकिन उसके पीछे जो है पूरी फैमिली है। और जो वही बात है, तो एहसास नहीं होता हमें, ये एहसास कैसे कौम में जगाया जा सकता है? इधर आज इस पर भी बात करते हैं कि वही बात है, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने किए, डॉक्टर कलीम भी गवाह हैं, हमने किए, इन्होंने रेस्क्यू किए, उन्होंने बहुत सारे हादसात ने इनको मुतासिर भी किया और इसको लगा कि यार ये बहुत बुरा हुआ। तो ये तो रोज रोड पे देखते हैं हादसात, ये तो इनको ज्यादा अंदाजा है कि किस तरह जो है जो हादसे होते हैं और किस तरह जो है खून में लथपथ जो है लोग पड़े होते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं।
تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت ڈاکٹر کلیم؟ آپ بھی تو انسان ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جذباتی کیفیت تو دیکھیں ایسی ہے کہ مطلب آپ اپنی فیملی کے پاس نہیں رہ سکتے، آپ نارمل نہیں رہ سکتے. بالکل. آپ جب اس طرح کی کیفیات مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہم صبح سے لے کے رات تک ان لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں پریکٹیکلی، اور پھر بھی تو لیکن آج ایک سٹیپ آگے احساس پہ کافی بات ہو گئی. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اچھی قوموں کی مثالیں دی جائیں، شاید انہیں احساس ہو. جی ضرور. آپ اگر نوٹ کریں، گوگل سب کے پاس ہے، چیک کریں کہ جیپنیز جو ہیں اس وقت دنیا کی ہیلدی قوم ہے، اور وہ قوم ہے جن کی ایوریج لائف ٹائم پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. بالکل. یعنی ان کے بزرگ 100 سالوں سے زیادہ زندہ رہتے ہیں اور ہیلدی رہتے ہیں. تو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ وہ اتنے ماڈرن ہونے کے باوجود، ترقی یافتہ ہونے کے باوجود، وہ جو فاسٹ موونگ وہیکلز ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. انسائڈ دا سٹی انہوں نے موومنٹ کرنی ہے. ان کی خاتون ہے، ان کا بچہ ہے، ان کا بڑا ہے، وہ سائیکل کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. زبردست. سائیکل نہ صرف ایک سواری ہے بلکہ ایکسرسائز کرنے کا ایک ٹول بھی ہے. بالکل. جب آپ سائیکلنگ کرتے ہیں آپ مینٹلی بھی فلی الرٹ ہوتے ہیں. اس وقت آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ موٹر سائیکل کے چلاتے ہوئے تو لوگ پھر بھی فون اٹھا لیتے ہیں. فون آپ سائیکل کو چلاتے ہوئے فون نہیں سن سکتے. بالکل بالکل. اس کے بعد آپ کے کاف مسلز، یہ ٹانگوں کے جو مسلز ہیں یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. آپ ہیلدی رہتے ہیں. آپ مفت میں اوبیسٹی سے، موٹاپے سے آپ کی نجات ہو جاتی ہے، آپ جان چھڑوا لیتے ہیں. تو میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک نیا آئیڈیا ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک پروگرام لانچ کرنا چاہیے. انیشلی یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں کسی بھی شہر کے اندر انہیں قسطوں پر دے دیں یا جو مرضی سائیکل دے دیں، انہیں سائیکل دیے جائے. بالکل. ٹوٹل کا ٹوٹل، چاہے وہ آفیسرز ہیں چاہے وہ آفیشلز ہیں، اور اسے ایک ٹرینڈ بنائیں، اسے ایک فیشن بنائیں. ہاں. اگر دیکھیں ہم بائکس دے رہے ہیں قسطوں کے حیدر اوپر، حیدر کو بھی سائیکل دینی ہے ہم نے، حیدر کو بھی سائیکل دینی ہے ہمیں، سب کو دینی ہے. دیکھیں ایک دور میں وش ہوتی تھی. ہاں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تب آپ کو شاید میڈم یاد ہو یا نہ ہو کہ 5ویں کا بھی بورڈ کا امتحان ہوتا تھا. بالکل. تو ہم نے میری والدہ صاحبہ نے مجھے کہا تھا کہ بھئی بورڈ کے امتحان میں اگر تم نے تحصیل میں پوزیشن لینا تو تمہیں سائیکل لے کے دوں گا. ٹھیک ہے. اور اس وقت ایک 22 انچ اور پھر 24 انچ آپ کو شاید یاد ہو، سوراب. تو 22 انچ کی انہوں نے پھر مجھے سائیکل گفٹ کی اور وہ میں میڈیکل کالج تک لے کے آیا. واہ جی واہ. آپ یہ دیکھیں کہ پتہ نہیں وہ فیشن، وہ ایک روایت تھی، وہ فیشن روایت کیوں ختم کر دی؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نئے دور میں آئے ہیں، ٹیکنالوجی کے دور میں آئے ہیں. ٹیکنالوجی کے دور میں بائک نہ چلائی تو پھر ہم نے کیا چلایا؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور ڈاکٹر کلیم نے بہت پیاری بات کی کہ سائیکل کے جو ہے واپس سائیکل کی روایت کو لے کر آتے ہیں. اچھا ایکسرسائز تو ہو گئی، حادثات بھی کیونکہ اتنے جتنا بھی ہوں گے اتنے شدید حادثے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، سائیکل کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ پولوشن جو ہے وہ بھی نہیں پھیلے گا، ہے صحت ہی صحت ہے، اور کیا چاہیے. تو یہ کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہوگا، کیا کیا جائے؟ کچھ چلان کیے جائیں، کچھ بتائیں. موٹر پولیس بیٹی ان سے پوچھتے ہیں کچھ چلان کیے جائے، کیا کیا جائے، چلان کتنا کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو بتائیں. اس میں میم ایک تو یہ نا کہ بڑی اچھی تجویز ہے ڈاکٹر صاحب کی سائیکل کے حوالہ سے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک جو روڈ میپ ہے اس کا جو ایک ہماری مطلب بنتی ہے SOP گاڑیوں کی، موٹر بائک کی، وہ ایک جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی لوگوں کو. روڈ کے جو ایک مخصوص جو ایریاز ہیں، جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں سائیکلنگ جو ہے، یورپ میں بھی، ڈنمارک، یہ سارے ممالک ہیں وہ سائیکل کا بڑا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک ٹریک دیا گیا ہے. ایک ٹریک، ایک روٹ کی ضرورت ہے جو الگ ہو. یعنی یہ انیشیٹو جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہے تو گورنمنٹ کا کہ وہ ہم اس چیز پہ ہمیں لے کے آئیں. ٹھیک ہے. جس طرح ادھر جہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونا تو بسیں آ رہی ہیں، یا یہ رکشہ والے جو یہاں ہے، چنگچی رکشہ ہے یہ، تو یہ سارے بہت برا طریقے سے چلاتے ہیں. آپ نہ پوچھیں حادثات کی وجہ یہ جو چنگچی رکشہ ہے، معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے تو یہ جو رکشہ ہے ٹھیک ہے یہ سواری ہے، لیکن یہ خطرناک سواری ہے. رکشے ایک بائک لگی ہوئی ہے اور اوپر پیچھے اتنا لگایا ہوا آپ نے. فیبریکیشن کی. ہاں تو مزید کیا کہیں گے؟ اس میں یہ ہے نا کہ اصل میں گورنمنٹ لیول کے سٹیپ ہیں، ہم تو چیزیں مینج کر سکتے ہیں. بالکل، نو ڈاؤٹ. یہ ایگزیکیوشن ہے ہماری،
اس میں یہ ہے کہ جی جب چیزیں روڈ کے حوالے سے ایک ان کے پیچ بن جائیں گے، یہ سائیکل کا ہے، موٹر بائک کا ہے، یہ رکشہ چمچی کا ہے، بالکل تو جب یہ ساری چیزیں کلاسیفیکیشن ہو جائے گی پھر ہر بندے کے لیے آسانی ہوگی اس ٹریک پہ چلنا، وہ لین چینج کرنا. اور یہ سٹیپ جو ہے ہم ایک تجویز کے طور پہ تو اٹھا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. تو باقی یہ کیونکہ گورنمنٹ کا ایک اپنا یہ سارا پروگرام ہوتے ہیں، وہ اس کو جب انیشیٹ کریں گے تو اس کے بعد یہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کس حد تک یہ افیکٹو ہیں. ٹھیک. جو ہمارا کیونکہ ہائی وے موٹر وے سے ریلیٹڈ ہے اس میں تو کیونکہ بائک الاؤڈ ہی نہیں، بائک الاؤڈ ہی نہیں ہے، تو اس طرح کے یہ روڈ سٹی کے اندر اچھا موٹر وے کے ایک تو ڈیوائس نیو آئی، وہ ڈیوائس کے حوالے سے تو بتائیں، جو اینٹی ڈوزنگ ڈیوائس ہے وہ کیا ہے اور ڈرائیور کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، یہ پہلے بتائیں یار. یہ جو خوشخبریاں ہیں نا وہ بتائیں نا. 2021 میں ایک نئی خوشخبری ہے کہ یہ ڈیوائس بنائی گئی ہے، اس ڈیوائس کے کیا فائدے ہیں اور اس حوالے سے بتائیے. میم یہ نا اینٹی ڈوزنگ ایٹ ویل ڈیوائس ہے. بیسیکلی تو یہ ایک کاوش ہے ایک چھوٹی سی نیند کے حوالے سے. جو ہمارے پاس روڈ پہ حادثات ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ جو ابھی ہے وہ یہ ہے کہ نیند کا پورا نہ ہونا، بالکل تھکاوٹ، اور جو ڈرائیور حضرات ہیں پرٹیکولرلی جو پی ایس وی ایچ ٹی وی کے ڈرائیورز ہیں جو لانگ ٹریول کرتے ہیں، کوئی کراچی سے آ رہا ہے، اسلام آباد سے، اس طرح وہ سفر کے دوران بالکل ریسٹ نہیں کرتے، نیند نہیں لیتے، بالکل وہ چلتے رہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو نیند بھی آتی ہے. وہ پھر ان کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں. صرف ایک پلک جھپکنے کی دیر ہوتی ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے. آپ اگر 60-70 پہ بھی جا رہے ہیں، جسٹ فار اے سیکنڈ آپ نے اگر آپ نے جھٹکا لیا یا کوئی اس قسم کی آپ کی موومنٹ ہوگی اور آپ کے اسٹیئرنگ ہاتھ سے نکل جائے گا، کنٹرول آپ کا ختم ہو جائے گا. پیچھے سے آنے والی گاڑی یا بیریئر کے ساتھ وہ گاڑی ٹکرا جائے گی اور کسی بڑے حادثے کا باعث بن جائے گی. سٹارٹ میں تو ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ جو لوگ ڈرائیور حضرات ہیں رات کے وقت، کیونکہ یہ ٹائم ہے ایک اسپیسیفک، یعنی رات 2 بجے کے بعد یہ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، 2 سے لے کے یہ صبح 7-8 بجے تک یہ بڑا کروشل ٹائم ہوتا ہے فار دا ایچ ٹی وی ڈرائیور جو لانگ روٹ سے آ رہے ہیں. تو وہ میم ان کو ہم نے ایک جو میتھڈ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، پہلے ایک مینول سا میتھڈ ہے کہ ہم اس میں کچھ ڈرائیور حضرات کو روکتے ہیں، ان کا ہم فیس پانی سے مطلب واش کرواتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں، تھوڑا سا پیدل چلاتے ہیں، یا دوران ڈرائیونگ ہمیں جب فیل ہوتا ہے کہ کوئی ڈرائیور جو ہے وہ ایسے ڈوزینس. اچھا یہ جگہ جگہ پر ہے یا کہیں جا کر روکتے ہیں، کیا ہے اس کا طریقہ کار، کیا ہے ڈرائیور کو جگانا کب پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے؟ وہ اس وقت کیونکہ یہ ہمارا ٹائم جو آپ کو میں نے بتایا نا کہ 2 بجے سے لے کے آنورڈ 8 بجے تک، یہ جو ہمارا ٹائم ہے یہ کروشل ٹائم ہے نیند کے حوالے سے بھی. ویسے آپ گھر میں بھی بے شک ساری رات آپ جاگتے رہے، لیکن یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آٹومیٹکلی بندے کو نیند آ جاتی ہے. اس ٹائم کو ہم نے ایک ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. جو بھی ہماری پیٹرولنگ موبائلز ہوتی ہیں وہ اپنی سب بیٹ ایریا میں ان ایچ ٹی وی ڈرائیور کو وقفے سے روکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جب کوئی ڈرائیور کوئی ایسی موومنٹ میں نظر آئے اس کو تو پھر ہم مست روکتے ہیں نا، تو اس کو روک کے پھر اس کا چہرہ وغیرہ واش کرواتے ہیں. لیکن اس میں یہ ایک ہمارے لیے پیچیدگی بھی تھی کہ کیونکہ یہ تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈرائیور کو نیند آئی ہے یا فریش ہے، کیونکہ ہم تو ہم ایک جسٹ اپنی کیلکولیشن سے ہی ان کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈیوائس انٹروڈیوس کروائی ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ میرے پاس وہ ڈیوائس موجود ہے، میں آپ کو اس بعد میں بتاتا ہوں. یہ ڈیوائس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب ایک خاص اسپیس تک آتی ہے، نیچے سر جھکتا ہے، دکھائیں گے ڈیوائس. تو یہ وہ ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے. یہ اینٹی ڈوزنگ ایٹ ویل ڈیوائس اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹا سا آلہ ہے اور اتنا کاسٹلی بھی نہیں ہے. یہ ہم نے اس کی جو کمپنی جس نے بنایا ہے اس سے یہ تھوڑی سی رعایت کروا کے 200 اس کی قیمت ہے. اچھا گڈ. اس کو آپ یہ اس کا بٹن ہے، اس کو جسٹ آپ نے پریس کرنا، ابھی یہ آن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ نے کان کے پیچھے ایسے پلیس کر دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں اس کا استعمال مطلب بڑا ایزی ہے. جسٹ آپ نے مطلب اس کو کان کے ساتھ اس کو لگانا ہے. ٹھیک ہے. یہ جب آپ ڈرائیور، کیونکہ عمومی طور پہ ویسے تو کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے، لیکن جو ڈرائیونگ کے دوران پوزیشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بندے کو اونگ آتی ہے اس کا سر نیچے کی طرف جاتا ہے. جو جیسے ہی اس کے نیچے سر ایسے جائے گا نا، آواز نکالے، آواز اس کو بیپ دے گی. ٹھیک ہے.
اور اسی بیپ کی وجہ سے ظاہر بات ہے اب اتنی دیر میں بندہ گہری نیند سیٹی شیٹی لگوانے نا، کچھ آواز زیادہ تیز کرانا ہے. نہیں وہ تو ایسی بات ہے کیونکہ جن کو گہری نیند آتی ہے ان کے لیے تو یہ بیکار ہے. اچھا یہ تو ہے. اچھا اگر ڈرائیور نہیں لگاتا یا اتار کے رکھ دیتا ہے تو مانیٹر کرنے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہے؟ یہ نہیں لگایا ڈرائیور نے تھی، آپ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، یہ ڈیوائس دے بیوی کو ساتھ بٹھانا چاہیے. ہاں جگائے گی وہ. کیا کہے گے؟ یہ میم بالکل بات تو اصل میں میم یہ طریقہ کار یہ سارے چیزیں ہیں مینول. بیسیکلی جو میں آپ کو پہلے آپ کو بتا رہا تھا، ابھی کیونکہ ہمارے پاس موٹر ویز ہائی ویز بڑی جدید بن گئی ہیں، ڈرائیور حضرات یا جو گاڑیاں ہماری ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ابھی انٹرنیشنل جو مطلب چیزیں ہیں وہ ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے. ایچ ٹی وی پی ایس وی گاڑیوں میں ایک باقاعدہ جو سی ڈی ٹائپ ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے، انسٹرومنٹ ہوتا ہے. وہ جو ڈرائیور ہے جو چل رہا ہے، جتنے گھنٹے اس نے ٹریول کیا ہے، کوئی بھی جو ہمارے پاس جیسے آج کل لیپ ٹاپ ہیں ان کے ساتھ وہ سسٹم اٹیچ ہوتا ہے، وہ ڈرائیور کی سی ڈی اس میں سے ہم نے گاڑی کی نکالنی ہے، وہ اس میں ڈالنی ہے، وہ بتا دے گا کہ یہ 6 گھنٹے سے چل رہا ہے، 8 گھنٹے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے مطلب باہر تو بڑا اسٹرکٹ اس پہ کرتے ہیں، وہ ڈرائیور حضرات کی جو سی ڈی ہے گاڑیوں کی وہ چیک کرتے ہیں. اگر کسی نے لمبا ٹریول کیا ہے، اس نے سویا نہیں ہے، وہ اس کو فائن بھی کرتے ہیں، موٹر وے سے آؤٹ بھی کرا دیتے ہیں. یہ بہترین طریقہ ہے. ہمارے پاس کیونکہ ایک مینول سسٹم ہے جس میں 100% جو ہے ایکوریسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی ٹائم لگے گا، مطلب ٹائم لگے گا، لیکن بیسٹ آپشن یہی ہے کہ ہمیں وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا سسٹم. اگر ہم نے مطلب یہ حادثات میں کمی لانی ہے، حادثات کو کم کرنا ہے، قیمتی جانوں کا ضیاع کو روکنا ہے، تو ہمیں وہ سٹیپ لینے پڑیں گے جو ایک ابھی انٹرنیشنل لیول پہ اٹھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر کریم اللہ آپ سے بات کرتے ہیں، اور 21 میں نئے پروجیکٹ آپ بھی لا رہے ہیں، کچھ بتائیں، کچھ خوشخبریاں دیں یار. سارے تو حادثات کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ بدلتے ہیں یار، موسم بدلا ہے تو کچھ بات بھی بدلتے ہیں. بالکل خوشخبری تو میں کیا کہوں کہ لیٹسٹ ظاہر ہے انہوں نے بھی کچھ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایمبولینسز ہمارے پاس 4 آئی ہیں جن کے اندر وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو کرنٹ سچویشن رہی ہے نا کرونا کی، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اوور سیچوریشن ہو گئی تھی اسپتالوں کے اندر. بالکل. ایون وہ مریض جو کووڈ سے متاثر آتے یا جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی تو وینٹیلیٹرز ہی اویلیبل نہیں تھے اتنے. بالکل. ہمارا نشتر ہاسپٹل ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، بٹ وہ مکمل طور پر بھر گیا تھا پرائیویٹ سیکٹرز کے. تو اس اسنا میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ مریض جس کی جان جا رہی ہو، جسے وینٹیلیٹر کی ضرورت ہو، تو ہم سے نہیں دیکھا جا رہا تھا. ایسے حالات میں پھر ہیڈ آفس کو ریکویسٹ کی، اپنے ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ کی، ایون سی ایم آفس تک بات پہنچی، تو ہماری 4 ایمبولینسز کے لیے وینٹیلیٹرز دیے گئے اور الحمدللہ وہ آپریشنل ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 15 دنوں میں 3 ایسے مریضوں کو ہم ہیلپ بھی کر چکے ہیں. 3 گھنٹے وہ ہماری ایمبولینسز کے وینٹیلیٹر پر رہے ہیں. اس دوران میں جب بیڈ خالی ہو گیا ہے تو پھر ہم نے ادھر شفٹ کرا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک الحمدللہ زبردست ہے اور بہت اچھی بات ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس میں جان بچایا جاتی ہے اور آکسیجن کی اشد ضرورت ہوتی ہے. مطلب یہ آکسیجن سے آگے ہے. ہاں آگے بات ہے کہ آکسیجن تو آپ سمپل سلنڈر وہ پہلے ایمبولینسز میں ہوتا تھا. وینٹیلیٹر مطلب سمجھے ایک پورا ٹول ہے جس میں پھر ڈاکٹر کی، جب آپ پیشنٹ کو انٹیوبیٹ کر دیتے ہیں پھر ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے جسم میں کتنی اسے آکسیجن چاہیے، کتنی ایئر اندر جانی چاہیے، اس کے ہارٹ کو کتنے ریٹ پر ریگولیٹلی سرکولیشن چلانی ہے، بیٹس چلانی ہے، تو یہ سارا کام پھر وینٹیلیٹر کر رہا ہوتا ہے. اب یہ دیکھ لیں مطلب پیشنٹ کومے میں ہے اور اسے پوری ہیلپ مل رہی ہے. یہ ایک ایڈوانس چیز ہے جو ملتان کے شہریوں کو نئی خوشخبری ہے. اچھی بات ہے. گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں آپ؟ جب آفس آتے ہیں تو دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں ڈاکٹر کریم؟ شکر ہے آفس سے آپ نے پوچھا تو پیچھے والی صورتحال نہیں پوچھی. ہاں آفس میں الحمدللہ ہماری جو سب سے پہلے اٹینڈنس والا ایک سلسلہ ہے. ہمارا پچھلی شفٹ جاری ہوتی، جو نئی شفٹ آتی ہے وہ سارے ہم کھڑے ہوتے ہیں ایک ترتیب سے، فالن اسے بولتے ہیں. دعا سے آغاز ہوتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے. تلاوت کے بعد ہم لوگ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں. سارے لوگ تھوڑی سی جو آپ پریڈ دیکھتے ہیں جیسے آرمی والی نا، تو وہ ایک دفعہ ہم لوگوں نے کرنی ہوتی ہے. وارم اپ ہو گیا. وارم اپ، ہلکی سی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر سارا سٹاف اٹینڈنس لینے کے بعد، ہماری اٹینڈنس جو ہے وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہے. تمام سٹاف یہاں بھی اٹینڈنس جو
کاغذ پر بھی جو لگ رہی ہے ہیڈ آفس بھی ہماری اٹینڈنس چیک کر رہا ہے. ٹھیک. ہمیں ہر بندے کو اس کے سامنے جانا ہے, وہ لوکیشن لے گا, اس کی فیس کو پہچانے گا, اٹینڈنس ہو جائے گی اس کی. ٹھیک ہے. تو مطلب فیک والی تو پھر بات ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. کہ ہر بندہ پہنچے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو مین ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ پریپریشن پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پریپیئرنیس پہ, ٹھیک ہے. کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں, کام آدھا گھنٹہ کرنا ہے, تیاری 1.5 گھنٹہ کرنی ٹھیک ہے. ٹریننگ کیا کیا ہے, اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے, اہتمام, اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. مانیٹرنگ روم کے حوالے سے بھی بات کریں گے, وہاں کیسے مانیٹر کیا جاتا ہے, یہ سب باتیں جانیں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. ڈاکٹر کلیم اللہ سے بات ہو رہی تھی, اور بات ہو رہی تھی کہ دن کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حاضر لگتی ہے, اس کے بعد جو ہے مانیٹرنگ روم کا سارا جو ہے بتائیں کیسے مانیٹر کیا جاتا ہے, اور سارا بتائیں گے آپ. میڈم آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ملٹی ڈائمینشنل قسم کی سروسز ہیں, تو ہمارے مختلف ونگز ہیں, جیسے روڈ ٹریفک حادثات کو ڈیل کرنے کے لیے ایمبولینسز ہو گئیں, فائر فائٹنگ کے لیے فائر وہیکلز ہوں گی. ٹھیک ہے. اب ہر ریسکیور اپنے اپنے ٹول, اکوپمنٹ اور گاڑی کو تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی آئے تو وہ ریڈی تو ہو. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ اگر سارے دن میں کوئی فائر کی ایمرجنسی بھی نہیں آئی نا, تو انہوں نے پھر بھی فائر وہیکل کے فرنٹ بیک انجن کو سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھنا ہے کہ کیا اگر آ گئی تو یہ نہ ہو کہ وہاں موقع پہ پہنچے اور آگ بجھانے والی گاڑی وہ پانی نہ پھینک رہی ہو. ٹھیک. تو پریپیئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹولز کو یعنی پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ کیا پراپر ورک کر رہے ہیں یا نہیں ورک کر رہے ہیں. پھر اب ایڈمنسٹریشن کی باری آ جاتی ہے, جیسے آپ کہتے ہیں مانیٹرنگ. تو میرے باقی جو سپروائزرز ہیں, دوست ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ہماری اسٹرینتھ, جو ہمارے لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, وہ واقعی اس جگہ پر پہنچ رہے ہیں, پراپر کام ہو رہا ہے, جو ٹائم ہم نے کلیم کیا ہوا ہے اس کے مطابق کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, فیڈ بیک کیسے لکھتے ہیں اب اس ٹائم کی جب بات کی جاتی ہے؟ دیکھیں ہمارا فیڈ بیک کی ضرورت ہے. فیڈ بیک تو ہمارا کمال سسٹم ہے, اور اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ آپ جتنی ہم ایمرجنسیز ڈیل کر چکے ہیں اس کے حوالے سے پبلک نے کیا فیڈ بیک دیا, آپ آ کے ہمارے پاس چیک کر سکتے ہیں اور ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو ہمارا سٹاف ایمبولینس میں کریو لے کے جا رہا ہے, اس وکٹم کو, اس کے اٹینڈنٹس بھی ساتھ بیٹھتے ہیں, دیکھیں وہی فیس کر رہے ہیں نا. بالکل. انہی کو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگوں نے کیسا رویہ رکھا, کیسی ہیلپ کی. یہ لوگ جو ہی جس ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں وہاں وہ سٹاف نہیں, ایک اور سٹاف ہوتا ہے جو فیڈ بیک لینے والا ہے, وہ فوراً ادھر پہنچ جائے گا. اچھا, جی ہمارے سٹاف آپ کو لے کر آئے ہیں, ہمارے لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. وہ ریٹرن میں دینا چاہیں تو رجسٹر پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر لکھ کے ریکارڈنگ ہو تو آج کل آپ کہتے ہیں ہر موبائل میں ہے, وہ پھر میرے پاس پہنچتی ہے. اس کے بعد ہر ایمبولینس کے اندر ہم لوگوں نے فیڈ بیک دینے کے لیے نمبر بھی دیا ہوا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے ان سٹاف کے سامنے بات نہ کرنا چاہیں تو وہ ادھر کمپلینٹ سیل دوسرے لفظوں میں کہیں. ہمارے جو ریسکیو اسٹیشن ہے, ہمارے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب نے انہیں کمیونٹی ریسکیو اسٹیشن کا نام دے دیا ہے کہ کمیونٹی آئے, بیٹھے, یہاں پہ کچھ ٹریننگز لینی ہے, لیکچر لینے ہیں, فیڈ بیک دینا ہے, فیڈ بیک لینا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے والنٹیئر کام کرنے آئے, اس لیے ان کا نام کمیونٹی ریسکیو اسٹیشن ہے. اب یہ ریسکیو اسٹیشنز نہیں ہیں, تو وہاں پہ بھی جگہ جگہ پہ ہم لوگوں نے باکسز بنائے ہوئے ہیں. کوئی آتا جاتا کمیونٹی کا کوئی بندہ ہمارے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے, وی آر اوپن. اچھا, ایک بات جو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جہاں کہیں کرائم بھی ہوتا ہے تو ریسکیو 1122 کو بلایا جاتا ہے. اب یہ بتائیں کہ اس وقت کیا کرنا ہے. یہ فید ہے, یہ ٹرسٹ ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے لوگوں کو کہ کرائم ہوا اور وہاں 15 کو فون کرنا ہے, کیا کرنا ہے یہ بتائیں. اس وقت کرنا کیا ہے لوگوں نے, کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں اگر ریسکیو آ جائے گی تو رجسٹر بھی ہو جائے گا, کرائم کا بھی پتہ چلے. تو یہ کیا ہے یہ بتائیں نا. اب آپ لوگوں نے, ہم تو ہر وقت حاضر. ٹھیک ہے. ہم تو حلف لیا اور دل سے مانا اس بات کو کہ اس قوم کی خدمت کرنی ہے مرتے دم تک, اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں ہماری پولیس ماشاءاللہ بڑے اس میں ماڈرنزم آئی ہے, بڑے ایڈوانس ہو گئے. تو 15 بہت اچھا رسپانس کرتی ہے. اگر پولیس سے ریلیٹڈ انہیں کوئی ایشو ہے تو 15 کو کال کریں. باقی انہیں اگر لگتا ہے کہ اس ایشو کے اوپر ان کی جانی کوئی نقصان کا اندیشہ ہے, انہیں کوئی انجری ہو سکتی ہے, زخمی ہو سکتے ہیں, یا پولیس کے ساتھ ریسکیو کو بھی آنا چاہیے, ہمیں کال کر دیتے ہیں تو موسٹ ویلکم. کوئی ایسی بات نہیں, ہم لوگ پہنچتے ہیں. بلکہ لاٹ آف ٹائم کوئی حرج نہیں اگر دوست کہیں رابری کا اندیشہ ہے, ڈکیٹی کا اندیشہ ہے, اور انہیں یہ یقین ہے اور صحیح یقین ہے کہ 1122 پہ کال کریں گے تو یقیناً ہمیں وہ
خود بھی مدد کو آئیں گے اور جس محکمے کی ذمہ داری ہوگی انہیں بھی لے کے آئیں گے. ٹھیک. الحمدللہ ہماری کوارڈینیشن سب محکموں کے ساتھ اچھی ہے. زبردست، یعنی کوآرڈینیشن کے ساتھ کام چلتا ہے. اور ابھی سر ہاں. کو شاید بہتر پتا ہوگا گوندل صاحب کو، جی جی. ہماری ایک جوائنٹ وینچر چل رہی ہے موٹر وے کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے موٹر وے پہ ایک بہت ہی برا سانحہ ہوا تھا. اس کے بعد ملتان میں اسپیشلی یہ ایک پائنیئر ہیں یہ لوگ کہ موٹر وے پولیس، نارمل پولیس، 1122 ہماری اپنی سروس، ٹھیک ہے. اسی طرح جتنے بھی فرنٹ لائن کے ادارے ہیں ٹھیک ہے. ان تمام نے ادھر یہ جو 15 کا آفس ہے قلعہ ہے وہاں پہ ہمارا ایک کنٹرول روم بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. گڈ. زبردست. خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو اس ایریا میں ہوتا ہے تو ساری ٹیمیں ایٹ دا سیم ٹائم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ نہ کہا جائے کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں بنتا اور اس طرح جو کنفیوژن ہوا، ایک بیڈ امپیکٹ گیا، جو معذرت کے ساتھ میں کہوں گی. تو ایسے حادثات میں جو ہے رسپانس فوراً جانا بہت ہی ضروری ہے. جیسے کہ اس خاتون کو ضرورت تھی ہیلپ کی. تو سجاد گوندل صاحب آپ سے جانتے ہیں کہ اوور سپیڈنگ پہ تو آپ چلان کر دیتے ہیں، جو پیسنجر ہیں، اوور ویٹ کہہ سکتے ہیں یا زیادہ لوگ جو بیٹھے اس پر چلان نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں کہ ایک گاڑی میں یا ایک بس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، سیٹ پہ اتنے ہی لوگ جتنے ہیں اتنے ہی آئیں گے. گاڑی میں 4 ہوں گے تو 7 لوگ بھر کے 8 لوگ بھر کے جاتے ہیں لوگ. تو اس کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں؟ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یا ابھی وہ دے دیا ہے، چھوٹ دے دیا، نہیں ابھی رہنے دے؟ کیا سمجھتے ہیں ضرورت ہے؟ بالکل میم، جس طرح پہلے دن سے NHNS ہمارا کام کر رہا ہے یہ سیفٹی آرڈیننس، جس طرح اوور سپیڈنگ کے حوالے سے اس میں ایک موجود ہے دفعہ کہ ہم نے اس کو یہ فائن کرنا ہے، اتنا فائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح جو اوور لوڈنگ یا کراؤڈ یا PSV میں ایون LTV کارز میں جو ہے، کیونکہ وہ 4 سیٹر اگر کار ہے تو اس میں 7 لوگ 8 لوگ بیٹھتے ہیں تو اس کو بھی ہم فائن کرتے ہیں. لیکن یہ اصل میں جو بس کے اسی طرح بس میں ہے اس میں بھی اگر زائد سواریاں ہیں اس میں بھی ہم مطلب 1500 تک اس کا فائن ہے، اس سے زیادہ کا بھی ہے. بعض اوقات ہم ڈرائیور کا لائسنس بھی اس میں کینسل کروا دیتے ہیں، روٹ کینسل کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں آپ نے شاید میڈیا پہ دیکھا بھی ہوگا کہ ہم نے 1-2 سروسز جو ہیں اس میں فیصل موورز بھی شامل ہے، اس کو بھی ہم نے موٹر وے پہ ان کی جو انٹری ہے وہی بند کر دی تھی. میرا خیال ہے کہ 8-10 دن ان کی انٹری بند ہوئی کیونکہ ان کا جو ڈرائیور حضرات تھے انہوں نے 1-2 حادثات کیے، کیئر لیسنس جو ہے اس میں وہ انوالو تھے. اسی طرح جو ہم کیونکہ PSV جو کار کے اندر تو میکسیمم 4 یا 5 لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایک فیملی ہوتا ہے. بس کے اندر تو پتہ نہیں 30-40 فیملیز سوار ہوتی ہیں، اتنے لوگ سوار ہوتے ہیں. وہ ہمارے لیے زیادہ جو ہے ولنریبل ہیں، ان کے لیے ہم زیادہ ان پہ مطلب اپنی نظر بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے شام کے وقت اندھیرے کے وقت ہم یہ ہمارا شام کوٹ جہاں پہ انٹری پوائنٹ ہے، اسی طرح پیچھے شیر شاہ انٹرچینج جو ہے وہاں پہ بھی ہمارا انٹری پوائنٹ ہے. وہاں پہ ہمارا ایک مووی آپریٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو باقاعدہ بلکہ 2 بجے وہ دن کو سٹارٹ کرتا ہے کام کو اور صبح 4 بجے تک وہ بندے موجود ہوتے ہیں جو ہر گاڑی کے اندر جاتے ہیں، باقاعدہ ان کی موویز بنتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہوتا تو موویز بنانے کا اصل یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ کیمرے کی آنکھ سے بڑے لوگ ڈرتے ہیں. وہ تو اوور سپیڈنگ کے لیے اوور سپیڈنگ کے لیے ہے. ابھی تو مطلب جو ہماری M3 M5 ہے نا وہ اتنی جدید ہے موٹر ویز، وہ تو اوپر لگے ہوئے ہیں پول کے اوپر کیمراز. وہ تو آپ کو مطلب ضرورت نہیں ہے کہ ہم مینول طریقے سے یہاں پہ جب کسی چوکی پر پہنچیں گے تو پھر پھاڑ لیں گے. لیکن ابھی تو وہ جو M3 اور M5 ہے نا ان کی جو ان کی ہم نے وہ PC1 یا اس میں تیار ہوا تھا وہ چیزیں رکھوائی گئی تھی. ابھی جو بھی روڈ یوزر ادھر سے ٹریول کر رہا ہے، کار ہے، بس ہے، اس کی وہ سپیڈ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹائمنگ ہے، اتنی سپیڈ پہ چلنا اور اتنے ٹائم پہ پہنچنا ہے. جی جی نہیں، وہ ایک الگ سسٹم ہے. وہ تو آپ یہاں سے ہاں وہ بھی ہے. وہ تو یہ کہ انٹری پوائنٹ سے جب ایگزٹ جاتے ہیں نا تو وہ ٹائم کیلکولیٹ کیمرہ بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی پول کے اوپر ہمارے کیمراز لگے ہیں مختلف اسپاٹ پہ. وہ جو بھی گاڑی آ رہی ہے اس کی وہ سپیڈ لے رہے ہیں. ٹھیک نا. اسے جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑے جو بورڈ ہوتے ہیں گینٹریز ہم انہیں کہتے ہیں، وہ گینٹریز کے اوپر بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں جہاں سے وہ نظر آتا ہے. کچھ ایسا ہو گیا، میں گئی نہیں ملتان سے باہر نکلے نہیں ہے. بس یہی ہے، مطلب بورڈ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے لاہور اتنے کلومیٹر، ملتان اتنے کلومیٹر، اس کے جو نیچے ہے وہ کیمراز لگے ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ ہر لین کے اوپر لگے ہوتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. وہ جیسے ہی آپ ادھر سے گزریں گے وہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر تک ان کی رینج ہے، وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. لاسٹ سوال، اور کیونکہ فوگ کا موسم ہے، فوگی موسم ہے، اس موسم میں کیا کرنا ہے، کتنی احتیاط کرنی ہے، اگلی گاڑی کو یا پچھلی گاڑی کو کتنا آپس میں فاصلہ رکھنا چاہیے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ لاسٹ کوسچن میم یہ اس میں تو یہ ہے نا کہ ایک تو جس طرح پہلے بات ہوئی ہے کہ فوگ کے سیزن میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. اگر آپ کو
سفر کرنا بھی ہے تو انتہائی احتیاط کے ساتھ ساری احتیاطی تدابیر، لائٹس، فوگ لائٹس، یہ ساری آپ کی گاڑی میں موجود ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مری وغیرہ اس طرف لوگ جاتے ہیں برف باری دیکھنے کے لیے، وہاں پہ گھنٹوں وہ پھنسے رہتے ہیں 18 گھنٹے اور پھر بہت بے ہوش بھی ہوئے، تو بلینکٹ کہا جا رہا تھا کہ جی بالکل، مطلب ہے کہ اگر آپ نے دیکھیں آپ کا جو ڈریسنگ ہے، کیونکہ عموماً گاڑی میں ہیٹر وغیرہ ہوتا ہے اور خواتین اسپیشلی تو ڈریسنگ میں ویسے بھی تھوڑی سی وہ ان کو سردی نہیں لگتی، وہی نا، ان کو سردی کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ پھنس جاتی ہے پھر وہ ایشو بھی زیادہ ان کے لیے بن جاتا ہے۔ بالکل بالکل تو اپنا جو ڈریسنگ ہے وہ اس لیول کا رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں اسٹے کرنا پڑے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے تو گرم کپڑے ہونے چاہیے، گرم کپڑے ساتھ ہو، بچوں کے لیے کمبل وغیرہ وہ گاڑی میں ضرور رکھنے چاہیے۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا، باتیں بہت ساری تھیں، انشاءاللہ پھر آپ کو دعوت دیں گے، یقیناً آپ ہمیں وقت دیں گے۔ بہت بہت شکریہ سجاد گونر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا۔ ڈاکٹر کریم اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اس ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے، انشاءاللہ دوبارہ منڈے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔